अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है मेरा किनारा और था। इसे लिखा है राहत जबी ने और ये शाया हुई थी पाकीज़ा 2004 के अगस्त शुमारे में। चलिए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। आसमान की खाली गोद कबूतरों के परों की फड़फड़ाहट से भर सी गई। मंसूर भैया ने बेख्तियार सर उठाकर देखा। सुखचैन की सब्ज शाखों से उस पार नीले आसमान तले सफ़ेद कबूतर कलाबाजियां खा रहे थे। नारंगी शाम के रंग उनके परों से मुनक्किस होते महसूस होते वो कुछ मबहूत से उस मंजर में खोए रहे। तभी हुक्का गुड़गुड़ाया। दादी खंखारी और असर नो उसी तवातर से सबकी खैरियत दरियाफ्त करने लगीं। हवा की शरारत से सुखचैन के हल्के कासनी फूल उनके बालों में अटक गए। उंगलियों से बिखरे बालों को सुलझाते और उसमें अटके फूल निकालते हुए वो जां फिशानी से जवाब देने लगे। अहमद ठीक था जी, ठीक था। जोहरा के घुटनों का दर्द, वो भी ठीक है। नायमा, रेहाना, जी ठीक ठाक खुशबाश हैं। नायमा की देवरानी जिसके बच्चा होकर मर गया था, ठीक ही होगी, वो गड़बड़ाए। अब्बू का नज़ला, अम्मी का सर दर्द, आसिफ भाई, उनके बच्चे, घर के पिछवाड़े रहने वाले शेख साहब की बीवी, साथ वाले घर की रानी, मुसर्रत, रुबीना, बहनें, भाभियाँ, देवरानियाँ, जिठानियाँ, नाइमा खाला, उनके बच्चे। वो कोई 10वीं मर्तबा हुक्के का नागवार धुआं इधर उधर उड़ाते हुए इंतहाई शराफत से सर झुकाए जवाब दे रहे थे। दादी की लिस्ट बेहद लंबी थी। वो घबरा कर बोल उठे, जी अल्लाह के फजल से सब ठीक ठाक हैं, कहीं कोई बीमार नहीं। अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, अल्लाह सबको सेहत हो, तंदुरुस्ती दे। वो तेज़ तेज़ हुक्का गुड़गुड़ाने लगी। मंसूर के सब्र का इम्तिहान। उन्होंने तो कभी सिगरेट को छुआ तक न था, मगर दादी से कुछ कह भी नहीं सकते थे। उनके पास कई तावीलें थीं, गैस की प्रॉब्लम, हकीम साहब का मशवरा। ऐसा अफाका हुआ कि डॉक्टर्स की दवाइयाँ धरी की धरी रह गईं। हुक्का पहले दवा थी, फिर आदत बन गई, और ये आदत ऐसी जान को चिमटी के ना मिलता तो गुस्सा आसाब पर सवार हो जाता, चिड़चिड़ी हो जाती। किसी की जुर्रत न थी कि ऐसी हालत में उन्हें छेड़ सकता। हर बात का उलट जवाब पल भर में उधेड़ कर रख देती। लोग घबरा कर हुक्का गर्म करने भागते, इसीलिए तो कहीं रहने भी न जाती। तंबाकू पीने वाले की उम्र कम होती है, न जाने किस अहमक ने ये नुक्ता निकाला। दादी की पुश्तों में कोई 100 साल से कम न मरा। वो उंगलियों पर शुरू हो जाती। दादा 110 साल, नाना 112 और ख़ुद उनके शोहर 104 बरस 6 महीने 25 दिन के होकर गुजरे। सब के सब दला के तंबाकू नोश थे। बहुत बड़े ज़मींदार। होशियारपुर के मखसूस इलाके से कड़वा तंबाकू मंगवाया जाता। देश में जब फसाद पड़ा तो हमारी नई हवेली के दरवाजे जुड़ रहे थे। शहर में मजदूर जी जान से लकड़ी पर रंधा फेरते थे। दारों ने आग जलाई और चूल्हे पर गोश्त चढ़ा रखा था। चिमनी से धुआं उठा तो सीता के बापूजी और अहमद दीन चाचा अपनी अपनी चिलमें उठाए आग लेने चले आए। वो सहन में खड़े मजदूरों की कारगुजारी देख रहे थे। दारों ने हुक्का गर्म करके लाला जी के सामने रखा था। हाय, कैसा गरम सुलगते कोयलों से भरा हुक्का वहीं रह गया। मंसूर दोनों हाथ अकब में चारपाई पर रखकर घर का जायजा लेने लगे। छोटा सा घर, 2 कमरों, एक बैठक, किचन, बाथरूम, बरामदे और सहन पर मुश्तमिल था। न जाने उसकी दीवारों को कब से रंगो रोगन नसीब नहीं हुआ था। फ़ज़ा में सेलन ज़दा सी बू फैली थी। तभी ऊपर सीढ़ियों पर सब्ज़ आंचल लहराया। कोई बेफिक्री और लाउबालीपन से सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। नंगे पांव, दुपट्टे का एक सिरा कंधे पर, बाकी अकब में झूल रहा था। घुंघराले बाल कस के चोटी में गूंधे गए थे। दोनों हाथों में कबूतर दबोचा था। सांस फूली हुई, चेहरा तमतमाया हुआ। 16 सीढ़ियाँ अपनी ही धुन में अबूर करके जब वो सामने आई तो एक पल को साकत हुई। आंखें फैल गईं। कबूतर कसमसाया, फिर हाथों की गिरफ्त से आज़ाद होकर एक लंबी उड़ान भरते हुए फ़ज़ा की वसअतों में गुम हो गया। ये मैना है। दादी ने शररबार निगाहों से घूरा था। उसके साकित वजूद में जुम्बिश हुई। बौखला कर दुपट्टा खींचा, कुछ मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए अंदर किचन में जा घुसी। गालिबन सलाम किया गया था। वो हक्का बक्का रह गया। मैना कौन? कदरे बौखला कर तस्दीक चाही। तुम्हारी चची की लड़की? और कौन? वो तो गालिबन नादिया थी। हाँ हाँ वही। दादी मुस्कुराई। उसकी मासूम बातों ने मेरे घर और दिल का सूनापन बांट लिया था। अपनी तोतली ज़बान में पटर पटर बातें करती, दादा के सीने पर चढ़कर सारी दोपहर गुजार देती। न खुद सोती न उन्हें सोने देती। वो कहते थे इसे मैना, मैं भी बस मैना ही कहने लगी। नादिया तो मुँह से निकलता ही नहीं। पढ़ती है, 10वीं पास की है माशाल्लाह। आगे दाखला लो, 10 जमातें बहुत हैं, इससे क्या मैंने डीसी बनाना है? बस अच्छा रिश्ता ढूंढ कर ब्याह दूंगी।
कदरे गौर से मंसूर को देखते हुए बात मुकम्मल की थी। वो पहलू बदल कर रह गए, माथे पर सुलबटें से उभर आई थीं। चच्ची ज़हरा को मालूम है कि लो उसका क्या हक मैना पर, पाला पोसा बड़ा किया तो मुझ बूढ़ी जान ने, पढ़ा लिखा भी लिया, 2 जुड़वां बच्चियां क्या गोद में आईं, रोने बैठ गई, कैसे पालूंगी, पहला बच्चा और लड़की, वो भी एक नहीं 2-2। मैंने कहा बीबी यूं रो रो कर खुदा की रहमत की नाकदरी तो मत करो, बस उसे गोद में उठा लिया, इसे तो मैं पाल लूँगी, वो दूसरी वाली क्या कर रही है। बीए के पेपर्स दिए हैं। मंसूर को अफसोस सा हुआ। क्या दिए हैं? 14 जमातें पास करेगी अगले महीने, उन्होंने वजाहत की। लो कर लो गल, ज़हरा का भी दिमाग चल गया है, क्या कमाई खाएगी बेटी की। दादी को पतंगे लग गए। तालीम शऊर देती है दादी अम्मा। वो इल्म की अफादियत पर मज़ीद रोशनी डालते, मगर दादी ने तुनक कर बात ही काट दी। बस रहने दो, हमने तो नहीं पढ़ा, तो क्या बेअक्ल रह गए। वो ज़माना, हाँ मियाँ वो ज़माना भला था, किसी की जुर्रत ना थी कि दूसरे की लड़की का आंचल भी नज़र आ जाए। ये आज की लड़कियाँ तौबा ही भली, लूर लूर बाजारों में फिरती हैं, न चेहरे पर रंग न रूप। मंसूर एक तवील सांस लेकर रह गए। दादी की बैटरी चार्ज हो गई थी। इस मौजू पर वो घंटों बोल सकती थी। वो ज़रा सी देर में बेजार हो गए। और मुझे यहाँ रहना है। ओह ज़ारा आंटी, किस मुसीबत में फंसा दिया। तुम नहा लो तो मैं खाना बनवाती हूँ। दादी का शायद हुक्का ठंडा हो गया था या उसके चेहरे पर थकन दिखाई दी थी। कोयलों को उलट पुलट करते हुए बोली थीं, अगर एक कप चाय मिल जाए तो। सर में दर्द शुरू हो गया था। उन्होंने मुरव्वत को लपेटकर एक तरफ रख दिया। हैं, अभी तो ठंडी ठार बोतल पी है पुत्र, ठंडे के ऊपर गरम और गरम के ऊपर ठंडा नहीं पीना, मैदा खराब होता है। जी मगर उस ठंडे को पिए 1 घंटा हो ही गया है, सादतमंदी से फरमाया गया। दादी को इतनी बेतकल्लुफ़ी की उम्मीद ना थी। कुछ चटपटा गईं, फिर खज्जल सी हो गईं। मैं ना अभी बना देती है, तुम नहा लो तब तक। बस ये बुढ़िया बोलती बहुत है पुत्र, ये भी नहीं ख्याल रहता कि सामने वाला तवज्जो से सुन रहा है या नहीं। अरे नहीं दादी जान, मंसूर शर्मिंदा से हो गए, आप तो बहुत दिलचस्प बातें करती हैं। अच्छा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। वो खुश हो गई। मंसूर ने आसमानी शलवार कमीज़ निकाला और नहाने चले गए। दादी मैना को पुकारती अंदर चली आईं। वो कुर्सी पर दोनों पांव ऊपर रखे हिल हिल कर न जाने क्या बुड़बुड़ा रही थी। हाँ, अब डांटे मुझे ही, अब मुझे क्या इल्हाम हुआ था कि वो सहन में बैठे हैं। उन्हें देखते ही सर उठा कर कहा, हाँ तू तो बड़ी मासूम और भोली है, तुझे कुछ पता ही नहीं, बस डगर डगर करती चली आई। कितना समझाया है लड़कियों को सहज सहज चलना चाहिए, पर तेरे पैरों में तो पहिए फिट हैं, किसी दिन काट कर पाँव पलंग पर बिठा दूंगी। बिठा दे, ऊपर नीचे के चक्करों से जान छूटेगी। आराम से पलंग पर बैठ कर रिसाले पढ़ूंगी। 4 दिन हरकत करना पड़ी तो लग पता जाएगा ना मोहतरमा को। क्या बुड़बुड़ा रही है। दादी की समात अब ऐसी ही थी, कभी तो सरगोशी भी सुन लेती और कभी अल्फाज इधर उधर से टकराकर वापस आ जाते। आखिर ये हैं कौन जिन्हें घर में घुसा लिया। तुम्हारी ताई का लड़का है मंसूर, खैर से नौकरी लगी है यहाँ, यहीं रहेगा हमारे पास। लो खामखाही। वो हंस पे आदत बुड़बुड़ाई, फिर एकदम सीधी हुई। हैं, मंसूर भैया हैं, यहीं रहेंगे। दादी ने घूर कर देखा। बस ज़्यादा आमने सामने होने की ज़रूरत नहीं, संभल कर रहना और चाय बना दो उसके लिए। वो पलट गईं। ये बुड़बुड़ाती रह गई। निराले ही जवान हुए हम तो दुनिया से, न जाने कौन कौन से खतरे मंडलाते हैं इनके जहन में, न कहीं आने देती हैं न जाने। केतली में पानी भरा, चूल्हे पर रखा, चीनी पत्ती के डब्बे निकाले और खड़ी होकर उंगलियां चटखाने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर दादी के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आईं। ज़रा सी देर में वो सर पर खड़ी थीं। लो हो गई तसल्ली, आ गया वो मुश्तंडा आवारा अपना कबूतर लेने। तू बाज नहीं आती मैना, बहुत सताती है। मैं कहती हूँ काहे को पकड़ा था कबूतर। अचार डालेंगे। क्या बोली। दादी ने समातों पर जोर दिया। 2-4 कबूतर रख लेने देती तो। कभी कोई ढंग का काम करके दादी को खुश न करना। आपको खुश करने के लिए तो हमें बैल जोतने पड़ेंगे, वो नहीं है, वरना जोत ही लेते। वो बुड़बुड़ाई थी। ये मिनमिन की आदत न जाने कहाँ से ली नवाबजादी ने। दादी माथे पर हाथ मारकर रह गईं। चल अब ला कर दे, अमानत हवाले कर दूं उसकी। खामखा में ही, बहुत मुश्किल से पकड़ा है मैंने। कह दें दादी हमारे घर नहीं आया। बहुत आराम से मशवरा दिया। ए नौज, अब इस उम्र में झूठ बुलवाकर आकबत खराब करवाएगी मेरी। खामखा में ही, और कोई सारी उम्र सच ही तो नहीं बोलती रही आप। एक झूठ हमारी खातिर पे बोल दें। बहुत लाड से फरमाइश आई थी, मगर निहाल होने के बजाय दादी ने बेलन उठा लिया। अभी बेल के रख दूंगी तुझे। कैसे तड़ तड़ जबान चलती है तेरी। वो बकटट बाहर भागी। सफ़ेद कबूतर दरख्त के नीचे घूम रहा था। बस अब हिलना नहीं इधर से। मगर वो कबूतर था और वो भी जीकता जागता। यहाँ तो बिल्ली भी ना थी जिसे देखकर आंखें बंद कर लेता। यहाँ वहाँ इधर उधर, चारपाई के उस तरफ चारपाई के इस तरफ, पर कटे हुए थे, फिर भी उड़ाइयाँ खूब मार रहा था।
ہاتھوں سے نکل جاتا۔ پھر دادی کی کمنٹری، ادھر سے ہونا، ذرا ادھر سے جانا، اے بدھو، ہاتھوں سے چھوڑ دیا، ارے رے دم سے نہ پکڑنا، تکلیف ہوگی۔ وہ شدید غصے میں کبوتر کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہانپ گئی۔ آخر قابو آ ہی گیا۔ ایک اطمینان بھرا سانس لے کر وہ پلٹی۔ منصور باتھ روم سے نکل کر کھڑے تھے، منہ کھلا، چہرے پر تحیر اور دلچسپی کے تاثرات مترشح تھے۔ اس نے کبوتر ہاتھ سے چھوڑا اور بکٹر دوڑتی کچن میں جا گھسی۔ سفید کبوتر اپنے آدھے کٹے پروں کے ساتھ ان کے کان کے پاس سے پھڑ پھڑ کرتا گزر جاتا، مگر لاشعوری طور پر منصور نے ہاتھ اٹھا کر اسے دبوچا تھا۔ شکر اللہ، دادی کا منہ مینا کو سلواتیں سنانے کو کھلا تھا، مگر کلمہ شکر کا نکلا۔ باہر جاوید اپنے کبوتر کے لیے دہائیاں دے رہا تھا، اندر وہ شرمندگی سے لال ہو رہی تھی، اور ہونا تو تھا ہی۔ کس طرح رسہ توڑائی گائے کی طرح یہاں وہاں بھاگ رہی تھی، نہ دوپٹے کا ہوش نہ جوتے کا۔ سب دادی کا قصور ہے۔ پانی کھول رہا تھا، اس نے پتی ڈالی، الماری سے ٹرے کپ نکالا۔ توبہ، کیا سوچتے ہوں گے منصور بھائی۔ شرمندگی کا اثر کسی طور زائل نہیں ہو رہا تھا۔ ذرا آگے ہو کر کھڑکی سے جھانکا۔ کھڑکی پر جالی لگی تھی جس پر براؤن کلر ہوا تھا۔ اس کے پار منصور واش بیسن کے سامنے کھڑے بال بنا رہے تھے۔ دادی غائب تھیں، شاید کبوتر دینے گئی تھی۔ اچھا تو یہ ہیں منصور بھائی، تایا جان کے بیٹے، لمبا قد، چوڑی پشت، رنگ کھلتا ہوا گندمی۔ وہ بال بنا کر پلٹے تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی، حالانکہ اس طرف سے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا، تا وقت یہ کہ جالی سے ناک نہ چپکائی جائے، جس کا امکان بہرحال ادھر سے تو نہیں تھا۔ دادی واپس آئیں تو لفافے میں 2 پیسٹریاں تھیں، ایک ہی کریم لفافے کے ساتھ ہی لگ گئی تھی۔ دادی کم از کم 4 ہی لے آتی، اب یہ 2 پیسٹریاں رکھتے اچھے لگیں گے۔ بڑی سی پلیٹ میں 2 ننھی مونی پیسٹریاں عجیب ہی لگ رہی تھیں۔ آج دادی کی کنجوسی پر خاصا افسوس ہوا تھا۔ تیرے بابا کی بیکری نہیں ہے یہاں، تجھے عقل ہوتی تو 2-4 پکوڑے ہی تل لیتی۔ 2-4 پکوڑوں سے تو بہتر ہے آپ خالی چائے لے جائیں۔ اس نے ٹرے انہیں تھمائی۔ دادی برتن کھڑکھڑاتی کچن سے نکلی تو منصور نے لپک کر ٹرے تھام لی، ورنہ غالب گمان تھا کہ چائے اور پیسٹریاں گلے مل رہی ہوتی۔ 4 لے آتی تو ایک آدھ ہمارے حصے میں بھی آ جاتی۔ انگلی سے لفافے پر لگی کریم چاٹتے ہوئے اسے ایک بار پھر افسوس ہوا تھا، اور یہ افسوس اس وقت 2 چند ہوا تھا جب خالی پلیٹ واپس آئی۔ منصور دونوں پیسٹریاں کھا گیا تھا۔ رات کو دادی گوشت لے آئی تھی، وہ باورچی خانے میں پکا رہی تھی جب منصور نے پانی والے پنکھے میں پانی بھرا، صحن میں 4 پائیاں بچھائیں، اندر کمرے سے 2 تکیے نکالے، ایک دادی کو بصد احترام پیش کیا، دوسرا خود لے کر 4 پائی پر چت لیٹ کر آسمان پر اڑتے پرندے دیکھنے لگے۔ ساتھ بآواز بلند دادی کو ان کے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دینے لگے، حالانکہ یہ وہی سوال تھے جو پہلے بھی پوچھے جا چکے تھے، مگر تب تھکن کی وجہ سے انہوں نے بس ٹالا ہی تھا۔ لیکن اب ان کے بارے میں بھی جنہیں وہ جانتے بھی نہ تھے، خاصی معلومات دادی کو پہنچا رہے تھے۔ دادی حقہ گڑ گڑاتی اب خاصی مسرور دکھائی دے رہی تھیں۔ تبھی مسجد سے مغرب کی اذان سنائی دی۔ دادی، مسجد کدھر ہے؟ منصور اٹھ بیٹھے۔ نماز پڑھو گے؟ دادی کو نہ جانے کیوں تعجب ہوا۔ کیوں دادو، الحمدللہ مسلمان ہوں۔ ہاں میں تو یوں حیران تھی کہ تمہارے باپ نے تو کبھی نہ پڑھی۔ منصور ہنس دیا۔ فکر نہ کریں دادی، اب وہ 5 وقت کے نمازی ہیں۔ ہاں، اللہ جس عمر میں بھی ہدایت دے۔ وہ خود بھی اٹھ گئیں۔ اس عمر میں بھی انہوں نے کبھی کوئی نماز اور روزہ قضا نہ کیا تھا۔ ساتھ ہی مینا کو بھی آواز دی۔ دادی، اس بار امی نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بھجوایا؟ سلام پھیرتے ہی مینا نے سوال کیا تھا۔ دادی نے بری طرح گھورا۔ تو ساری نماز میں یہی سوچتی رہی ہے؟ یوں ہی خیال آیا ہے، جا کر ہانڈی دیکھ۔ انہوں نے ٹال دیا تو وہ جا نماز لپیٹ کر اٹھ آئی۔ کھانا دادی اور منصور نے صحن میں کھایا تھا، مینا نے کچن میں۔ منصور عشاء کی نماز پڑھنے گیا تو دادی نے کہا، صحن میں میرا اور منصور کا بستر لگا دے مینا۔ اور میں؟ وہ کچن سے نکل آئی۔ ظاہر ہے تو اندر سوئے گی۔ دادی صحن کے کونے میں بنے مٹی کے چولہے میں لکڑیاں جلا رہی تھیں۔ شام کو کھانا یہیں بنتا تھا، حقے کے لیے آگ بھی ہو جاتی، مگر منصور کی موجودگی کی وجہ سے آج باورچی خانے میں سلنڈر گیس پر پکایا تھا۔ اتنی گرمی اور حبس میں کیسے سوؤں گی؟ دادی نے تیلی جلائی تو لکڑیوں پر ڈالے مٹی کے تیل نے آگ پکڑ لی۔ چھت پر نہ سو جاؤں؟ رہنے دو، چھت سے چھت ملی ہے، کوئی چور ڈاکو لٹیرا۔ ہاں، چور ڈاکو لٹیروں کو الہام ہوگا کہ آج ہم اوپر سوئے ہیں۔ اٹھ جا یہاں سے، ورنہ آپ چمٹا کھائے گی۔ انہوں نے مزید بات ہی نہ کی، مگر جب منصور آئے تو ایک کندھے پر بستر، دوسرے کندھے پر 4 پائی اٹھائی اور اوپر گئے۔ پر اوپر پنکھا، ہوا چل رہی ہے دادی، باقی پنکھا کل دیکھا جائے گا۔ وہ جانتے تھے حقے کی گڑ گڑ میں انہیں ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ ادھر مؤذن نے مسجد میں اذان کے لیے ابتدائی کلمہ کہا، ادھر دادی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ حقے میں آگ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر کوئلے راکھ ہو گئے تھے، کہیں کوئی چنگاری نہ تھی۔ مینا، اری مینا بچی،
नैना बच्ची को नसीम सहर लोरियां सुनाती थी। सुबह की नींद तो यूं ही मदहोश करने वाली होती है। वो ऊँ आ करती करवट बदलने लगी, चादर सर तक तान कर घुटने गर्दन में घुसा लिए। उधर दादी के टहूके भी अरूज पर थे। उठ जा, मंसूर आ जाएगा, मंसूर आ जाएगा की तकरार इतनी हुई कि मैना को वो शेर आ गया लगी। हड़बड़ा कर उठी, इधर उधर देखा, अभी तारे मान ना पड़े थे। नींद का खुमार पूरे बदन पर छाया था। झूमती झामती अंदर पलंग पर जा गिरी। दादी कलमा पढ़ती उठी, खट से बटन दबाया और फिजा में पानी की मोटर चलने की आवाज़ गूंजने लगी। ठंडे पड़े चूल्हे में चंद लकड़ियां, इधर उधर बिखरे तिनके पत्ते, चंद कागज़ रखे, फिर तीली दिखाकर खुद वज़ू करने लगी। तभी ऊपर मंसूर खंखारा, फिर सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गया। अस्सलाम वालेकुम दादी। दादी ने जवाब दिया तो वो खाली चारपाइयों पर एक नज़र डालकर बाहर चला गया। नैना की आंख खुली तो हर तरफ रोशनी फैल गई थी। आसमान साफ, तारे गायब, दादी खफा, सहन में बिस्तर, चारपाइयाँ नदारद, दादी का हुक्का गर्म और मिजाज। अंदाज़ा लगाने के बजाय वो निचला लब दांतों तले दबाकर गुसल खाने में घुस गई। हाथ मुंह धोकर आटा गूंदने लगी। दादी ने उठकर कटोरा और नन्ही मुन्नी सी बाल्टी उठाई। दही और दूध लेकर आती हूँ, पराठा बना लेना। जी। ज़्यादा बोलना शामत बुलवाने के मतरादिफ था। नमाज छूट जाती तो दादी का गुस्सा बहुत देर तक ठंडा ना होता था। कभी वो मनाने की कोशिश करती तो कहती, मेरे गुस्से की इतनी परवाह, नमाज तूने मेरे लिए तो नहीं पढ़नी थी। तभी मंसूर चले आए। डबल रोटी का पैकेट, जैम, अंडे और दूध का पैकेट। छड़े छांट थे, फिक्र न फाका, न पैसा पीछे भिजवाने की ज़रूरत। तीनों भाई और बाप कमा रहे थे, फिर यहाँ रहना था तो खाम खा उन पर बोझ क्यों बनते। दादी खफा होने लगीं। जो खाना था उनसे कहा होता, आखिर वो मेहमान था। और ये डब्बे का दूध, मेरी बीमारी, सूखा दूध घोल कर रख देते हैं। यहाँ पास ही भैंसों का बाड़ा था, वो तो वहीं से दूध लेती थी, एकदम खालिस और गाढ़ा। कोई बात नहीं, कल से मुझे बर्तन दीजिएगा, मैं वहीं से दूध ले आऊँगा, सादत मंदी से कहा। गोया कोई और बात सुनी ही नहीं। दादी खफा होती रहीं। वो हिदायत देते रहे, 2 अंडे फ्राई, जर्दी हरगिज़ न टूटे, चाय ज़्यादा दूध वाली, शक्कर ज़रा कम, कल होंठ ही चिपक गए थे, लगता है चीनी बहुत सस्ती है आपके शहर में। दादी हक्का बक्का सुनती रहीं, फिर मुस्कुराने लगी। कल जितना संजीदा लग रहा था, आज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ, घुली मिली तबीयत, हल्की सी शगुफ्तगी। घर ना हुआ होटल हो गया। नैना चिढ़ सी गई। बुखलाहट में अंडा डाला तो जर्दी टूट गई। दूसरे के साथ भी यही हुआ। तीसरे के साथ बेहद एहतियात बरती। आखिर 2 अंडे फ्राई हो ही गए। अगरचे दूसरे की जर्दी इतनी भी सलामत ना थी। तवे पर सिक्के तोस, चाय में चीनी और पत्ती ना होने के बराबर, निरा दूध ही दूध। ये उनकी हिदायत का नतीजा था। ऑफिस में पहला दिन था। खूब दिल लगाकर तैयार हुए। कोट पैंट टाई, जमे जमाए, चमकदार स्याह बाल, धुला निखरा फ्रेश चेहरा, खुशबू। मैना की नाक जाली से चिपक गई। ब्रीफकेस हाथ में लेकर दुआ लेने को दादी के सामने ज़रा सा झुके तो 5 फुट की दादी का हाथ बस कंधे तक ही पहुंच सका। मंसूर के जाने के बाद दादी किचन में आई। वो बर्तन समेटने लगी। इतने अंडे? दादी ने प्लेट में तले हुए अंडों का मलगूबा देखा। जर्दी टूट गई थी। ध्यान से काम करो तो। उन्हें लगा उसने जानबूझकर अंडे ख़राब किए हैं। मैना ने टोस्ट प्लेट में पटक दिया, खुद ही खा लें। चल, ज़्यादा नखरे ना दिखा, खा ले, कल और आ जाएंगे। आटे पर ठंडा पानी लगा कर रखना, दोपहर को काम आ जाएगा। ज़रा मुझे भी तो दिखा, डबल रोटी कैसी है। दरवाज़ा खटखटा कर वो थक गए, मगर कोई जवाब ना आया। अब तो उन्हें तशवीश होने लगी थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था और जवाब नदारुद। ब्रीफकेस नीचे रखा, कोट उतार कर बाजू पर डाला और तशवीश से सोचने लगे कि क्या किया जाए। इससे कबल कि वाकई कुछ करते, गरी के नुक्कड़ से दादी बरामद हुई। हाथ में रंग बिरंगे धागे के गोले पकड़े थे। आ गए मंजूर मियाँ? जी दादी, मगर अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा। हाँ, मैंने ही मना किया है मैना को। उन्होंने गोले मंसूर को थमाए, एक दरवाजे को अपनी तरफ से धकेल कर दूसरे को मखसूस अंदाज में झटका दिया। कुंडी खड़ाक से खुल गई। अंदर सहन में रंग बिरंगे लिहाफ बिखरे थे। अंदर ही कहीं मैना भी मौजूद थी, मुख्तलिफ रंगों के धागों के टुकड़ों में उलझी हुई। उन्हें देखकर पूरी की पूरी लिहाफ पर झुक गई। मैना, मंसूर के लिए खाना निकाल दे, नानी ने कहा। मंसूर बिना उसकी तरफ देखे बैठक की तरफ मुड़ गए। अखरोटी शलवार कमीज में मुंह हाथ धोकर आए तो बरामदे में मेज़ पर खाना चुना हुआ था। गोभी गोश्त और देसी घी में भुना हुआ हलवा। बहुत रिलैक्स मूड में आस्तीन फोल्ड करते वो कुर्सी खींचकर बैठ गए। दादी, आपने खा लिया है? हाँ, 1 बजे ही। भूख बर्दाश्त नहीं होती इस उम्र में, सर में दर्द शुरू हो जाता है। वो वहीं बैठकर लिहाफ उधेड़ने लगी थी। मंसूर को उलझन सी होने लगी। दादी, ये सारे काम आप खुद क्यों करती हैं? उजरत पर काम करने वालियाँ नहीं मिलती यहाँ। अम्मी और चची ज़हरा तो इसी तरह काम करवाती हैं। रोटी का नवाला बनाते हुए उसने दादी की हमदर्दी में पूछ डाला था। दादी तड़क कर बोलीं, और ख़ुद हाथ पांव तोड़ कर बैठ रहूं?
نا میاں، ہم سے نہیں ہوتے یہ کام، اللہ چلتے پھرتے اٹھا لے تو اچھا ہے۔ اور زہرا کی خوب کہی، وہ تو تھی ہی نکمنی، جان جاتی تھی ایسے کاموں سے، اس پر یہ مینا ماں سے بڑھ کر کام چور اور سست۔ اف، مینا نے بلبلا کر دادی کو دیکھا، مگر وہ دیکھ کہاں رہی تھیں، بڑے نماغ سے سوئی میں دھاگا ڈال رہی تھیں۔ ان کا بس چلے تو یوں ہی گندے سندے لحاف پیٹیوں میں بند کر دیں۔ منصور مسکراہٹ دبا کر کھانے پر جھک گئے، سمجھ سکتے تھے مینا کی اس وقت کیا حالت ہوگی۔ دادی کا روئے سخن اب کام کرنے والی عورتوں کی طرف مڑ گیا، ڈھنگ سے لحاف نہیں سیتیں، ٹانکا بڑا بڑا اٹھاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ منصور نے اطمینان سے کھانا ختم کر کے ٹریس کھسکائی۔ مینا، ایک کپ چائے تو پلاؤ۔ اتنی بے تکلفی، مینا کے ہاتھ سے سوئی چھوٹ گئی، خود دادی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تاثرات کچھ ایسے تھے کہ منصور اپنی فرمائش پر شرمندہ سے ہو گئے۔ تبھی دادی نے سنبھل کر مینا کو اشارہ کیا تو وہ تیزی سے اٹھ کر کچن میں جا گھسی۔ تبھی منصور کا موبائل بول اٹھا۔ دادی نے انہیں موبائل کان سے لگاتے دیکھا تو مارے اشتیاق کے اٹھ کر قریب آ گئیں، خود مینا کی ناک جالی سے چپک گئی۔ جی کمانڈر صاحبہ، منصور کا لہجہ خوشگوار اور جاندار تھا، آپ کوئی بھولنے والی چیز ہے محترمہ؟ پتہ نہیں کس سے بات ہو رہی تھی، ایسی بے تکلفی، بلکہ دادی کے نزدیک بے شرمی۔ سب ٹھیک ہیں، دادی بھی اور آپ کی بہن صاحبہ بھی۔ دادی سے بات کرو گی؟ انہوں نے موبائل دادی کی طرف بڑھایا، وہ بدک کر پیچھے ہوئیں گویا موبائل میں کرنٹ آ گیا ہو۔ بس بس ہمارا سلام دے دو۔ دادی تو کبھی ہمسایوں کے ہاں فون سننے نہ گئیں، ہمیشہ پیغام وصول کر لیتیں۔ گھر میں فون نہ تھا، مہینے کے مہینے بیٹیاں خط لکھ ڈالتیں، گرمیوں کی لمبی دوپہریں ڈیوڑی میں چارپائی بچھا پوسٹ مین کا انتظار کیا کرتی تھیں۔ منصور مسکراہٹ دبا کر کچھ لمحے بات کرتے رہے، پھر خدا حافظ کہہ کر دادی کی طرف دیکھا۔ آنٹی زہرا نے نادیہ کے لیے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں، کل مجھے دینا یاد نہیں رہا، اب نکال دیتا ہوں۔ ایک روٹین سی سیٹ ہو گئی تھی۔ صبح کے ہلکے سے ملگجے میں ٹریک سوٹ پہنے، دودھ کا برتن ہاتھ میں لیے وہ باہر نکل جاتے۔ بھینسوں کے باڑے میں درجنوں بھینسیں تھیں، 2-3 آدمی گھٹنوں سے اوپر دھوتیاں باندھے زور و شور سے دودھ دھو رہے ہوتے۔ سیاہ کولتار سی رنگت والا مالک تقریباً اسی حلیے میں اس کے ہاتھ سے برتن لے کر رکھ لیتا۔ منصور ذرا ہٹ کر سڑک پر آ جاتے، 2-3 بار پنجوں کے بل اچھلتے، لمبی سانس کھینچتے، پھر کولتار کی لمبی سڑک ہوتی اور ان کے بھاگتے قدم، لمبی لمبی ڈالیاں ان پر جھک آتیں، جن کے عقب سے جھانکتے سرسبز و شاداب کھیت عقب میں بھاگنے لگتے اور ہوا سے لپٹی بہار کی اولین خوشبوئیں ان کے ہم رکاب ہوتیں، یہاں تک کہ کولتار کی سڑک ان بھاگتے قدموں کو روکنے لگتی، ایک ہلکی سی تھکن مگر خوشگوار احساس کے ساتھ ان کے وجود کو گھیرنے لگتی۔ بینک کی سفید خالی عمارت کو چھو کر وہ واپس پلٹ آتے تو گوالا دودھ کا برتن بھرے ان کا منتظر ہوتا۔ گھر میں صحن خالی اور صاف ستھرا ہوتا، کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آتی۔ اس سے قبل کہ وہ کچن کا رخ کریں، دادی لپک کر آتی، برتن ان کے ہاتھ سے لے کر کچن میں چلی جاتی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر برآمدے میں پڑی کرسی پر آ بیٹھتے۔ میز پر تازہ اخبار ان کا منتظر ہوتا جو ان کے آنے کے بعد ہی لگوایا گیا تھا۔ کبھی کبھی دادی کی پھرتیاں انہیں شرمندہ کر دیتی، وہ جزبز ہو کر اخبار کھول لیتے۔ ان 15 دنوں میں مینا کی بس ایک آدھ جھلک کی نظر آئی تھی۔ دادی اسے منصور کے سائے سے بھی بچا کر رکھتی۔ منصور کو تاؤ آ جاتا، وہ وہیں سے پکار کر ہدایتیں دینے لگتے۔ چینی کیا زیادہ ہی سستی ہے، ہر روز چائے میں بے دریغ استعمال ہوتی ہے۔ اور مینا، انڈا فرائی کرنا کب آئے گا؟ یہ ٹوٹے پوٹے انڈے کھا کر پیٹ میں گڑبڑ سی ہو گئی ہے۔ دادی آج پراٹھا ہی کھلا دیں۔ ان کے ہر جملے پر دادی کا منہ کھلتا چلا جاتا، اور جب منصور کو احساس ہوتا کہ اب مزید گنجائش باقی نہیں رہی دادی کا منہ کھلنے میں، تو وہ مزے سے اخبار میں منہمک ہو جاتے۔ اندر کچن میں بوکھلائی ہوئی مینا کے ہاتھ سے کبھی کوئی برتن چھوٹ جاتا تو دادی کی سلواتیں شروع ہو جاتیں۔ اپریل کی گرم دوپہریں تھی، مینا سو کر اور دادی ڈیوڑی میں بالٹی بھر پانی گرا چارپائی بچھا کر اونگ کر گزارتی۔ جب گرم دوپہر پر شام کے گہرے رنگ چھاتے اور دھوپ دیواروں کے کناروں کو چھو کر آسمان کی وسعتوں میں گم ہونے لگتی تو مینا صحن دھو کر چارپائیاں بچھا دیتی۔ سرخ اینٹوں کا رنگ کچھ اور سرخ ہو جاتا، سکھ چین کے سبز پتوں سے قطرہ قطرہ پانی چھلکتا، ہر طرف ٹھنڈک کا احساس ہلکورے لینے لگتا۔ تب منصور بھیا نہا دھو کر سفید جھک کرتا شلوار میں ملبوس نکھرے ستھرے چہرے کے ساتھ کچن میں براجمان ہو کر چائے کی فرمائش کرتے۔ اے لو، یہ کوئی موسم ہے چائے پینے کا؟ اچھا بھلا رنگ کالا ہو جائے گا۔ اے بیٹا، دودھ سوڈا پیا کرو، یہ موئی چائے تو ہڈیاں گھلا دیتی ہے۔ ایک دن دادی نے ٹوک ہی دیا۔ منصور ہنس کر چپ ہو رہے، گویا چائے کی فرمائش بدستور قائم تھی۔ مینا نے چائے بنا کر دادی کو آواز دی۔ دادی نے جھک کر اپنے چپل ٹٹولے، تبھی منصور تیزی سے اٹھے اور دادی کے سیدھا ہونے سے بھی پہلے کچن کے دروازے پر جا پہنچے۔ دروازے میں کھڑی مینا نے بوکھلا کر پلٹنا چاہا، مگر منصور بڑی سہولت سے اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ اچک کر بغیر اس پر کوئی نگاہ ڈالے واپس پلٹ گئے۔ مینا وہیں دھپ سے بیٹھ کر اپنے سنسناتے ہاتھ پاؤں قابو کرنے لگی۔
منصور نے دادی کی پھٹی پھٹی نگاہوں اور کھلے منہ پر ایک نظر ڈالی اور پوچھنے لگے، کچھ ہوا؟ دادی گڑبڑائیں، کوئی حرج تو نہیں ہوا میرے اس طرح چائے لے آنے سے؟ بس میاں ہمارا منہ مت کھلواؤ۔ دادی کو تاؤ آ گیا۔ منصور خاموشی سے چائے پینے لگے، لیکن دبی دبی سی مسکراہٹ ان کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ عذاب میں آ گئی ہماری جان تو۔ بے حد اکتا کر اس نے رسالہ پٹکا۔ نہ جانے کب اور کہاں سے ہاتھ لگا تھا، پھٹا پرانا، بہت سنبھال کر بلا مبالغہ سینکڑوں بار پڑھا تھا۔ اب تو ایک ایک حرف ازبر ہو گیا تھا۔ یہ آ گئے ہیں کہیں سے، نہ باہر نکلو نہ چھت پر جاؤ، سامنے آئی تو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ آلتی پالتی مار کر پلنگ پر بیٹھی اور لگی دادی کو گھورنے، جو دوسرے پلنگ کی چادر جھاڑ رہی تھیں۔ نہ کوئی سہیلی بنانے دی، نہ آگے پڑھنے دیا، لے کر اس کال کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے۔ دادی اپنے کام میں مصروف تھی اور وہ اپنے۔ کسی دن اسی طرح اکتا کر اس پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لوں گی میں۔ جھنجھلا کر وہ کچھ اونچا بول گئی۔ دادی کا دھان پان سا وجود اچھلا۔ نوج، کیا بکواس کر رہی ہے؟ حواس ٹھکانے ہیں یا میں لگاؤں؟ نہ جانے کیا اول فول بک رہی ہے۔ تو کیا لٹکے گی پنکھے سے؟ تو لٹکاؤں گی میں، پر اس سے پہلے ان شیطان کے ورقوں کو تو ٹھکانے لگاؤں۔ 2 منٹ میں اس کی طبیعت صاف کی، رسالہ جھپٹا اور دادی غائب۔ وہ ہکا بکا بیٹھی رہی، پھر گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا۔ غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی۔ روئی اسی وقت، مگر غصہ رات تک نہ اترا۔ کھانا پکانے بھی نہ نکلی۔ دادی نے بھی اعلان کر دیا، آج میں اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں گی۔ منصور نے بآواز بلند مسرت کا اظہار کیا تھا۔ میں نہ کچھ اور جل گئی۔ شام کی لالی میں رات کی سیاہی گھل گئی۔ منصور کے چلتے پھرنے اور باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چارپائیاں بچھا رہے تھے، پنکھے میں بالٹی بھر بھر پانی ڈال رہے تھے۔ وہ لاشعوری طور پر ان کی آواز پر غور کرنے لگی۔ خوبصورت آواز، دل نشین لہجہ۔ مجھے کیا؟ پھر ذرا سا آگے ہو کر باہر جھانکا۔ منصور برآمدے سے کرسی صحن میں لے گئے تھے۔ اب ٹانگیں پھیلائے بے حد ریلیکس موڈ میں کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ انہی کی اجارہ داری ہے۔ جل بھون کر پیچھے ہٹی، چت پلنگ پر لیٹ کر صدیوں پرانے پنکھے کو دیکھنے لگی، جس میں سے اب صرف گر گر کی آواز آتی تھی۔ ہوا ندارد، باہر ٹھنڈی ہوا، خوشگوار فضا۔ ذرا وقت گزرے گا تو چاند بھی نکل آئے گا۔ ہائے کس عیش سے صحن میں بیٹھا کرتی تھی چاندنی رات میں۔ دادی کی 1000 سلواتوں کے باوجود چھت پر گھوما کرتی تھی، اور جب کبھی نکو کی دکان پر ٹیپ ریکارڈر کی آواز اونچی ہوتی تو گویا عیش ہو جاتے۔ کمرے میں حبس اور گرمی ایک دم بڑھ گئی۔ مچھر کچھ زیادہ ہی کاٹنے لگے تھے۔ بہت دیر تک وہ خود سے اور مچھروں سے لڑتی رہی، پھر باہر جھانکا۔ منصور کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے پڑے تھے۔ کھلی کتاب سینے پر دھری تھی۔ کیا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے چھت پر تازہ ہوا کھا لوں؟ بے اختیار جی مچل اٹھا۔ دادی مصروف تھی، منصور شاید سو گئے تھے۔ وہ آہستگی سے چپل پاؤں میں اڑس کر باہر نکلی۔ بلی کسی چال کے ساتھ برآمدہ عبور کر کے صحن تک آئی۔ ٹھنڈی ہوا نے بیزار سے وجود میں جان سی ڈال دی۔ دیوار سے لگی آگے بڑھنے لگی۔ عین کرسی کے سامنے آ کر ایک دم رک سی گئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ وہ بری طرح ڈر گئی۔ یوں لگا یہ دھڑدھڑاتا ہوا دل ہر کسی کو سنائی دے رہا ہے۔ کوئی چوری ہے کیا؟ ہمارا دل نہیں چاہتا چھت پر گھومیں، چاند کو تکیں اور گنگناتے پھریں؟ اس نے غور سے منصور کو دیکھا۔ بند آنکھوں سے پڑھا تو نہیں جا سکتا۔ شاید سوچنے کا یہ انداز ہو، یا ہو سکتا ہے پڑھتے پڑھتے جھپکی آ گئی ہو۔ اس کے ڈھیلے ڈھالے انداز سے وہ یہی اندازہ لگا سکی۔ ہلکی زرد روشنی میں وہ پہلی بار اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پنکھے کی تیز ہوا نے سارے بال روشن پیشانی پر بکھیر دیے تھے۔ کھڑی ناک، کھلتی رنگت، بند ہونٹ۔ اس کے قدم گویا زمین نے جکڑ لیے۔ خوف سے دھڑکتا دل اپنی لے ہی بدل گیا۔ وہ دم بخود ایک ہاتھ سینے پر رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ غفلت بڑھ جانے سے ہاتھ میں پکڑی کتاب چھوٹ کر گود میں جا گری تھی۔ وہ ہڑبڑا کر جاگے۔ یہ گھبرا کر سرپٹ پیچھے کی طرف بھاگی اور کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ اسے لگا وہ ابھی پیچھے آ جائے گا۔ دروازے سے ٹیک لگائے، جلتو جلالتو کا ورد کیا، پھر ڈرتے ڈرتے دروازے کی جھری سے جھانکا۔ منصور کچھ الجھ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے لگا ان کی نظریں اسی دروازے پر جمی ہیں۔ وہ بھاگ کر پلنگ پر چڑھ گئی، پھر دادی کے بلانے پر بھی نہ نکلی۔ دادی اسے خفا جان کر کھانا وہیں رکھ گئیں۔ وہ چہرے پر دوپٹہ ڈال کر لیٹ گئی، مگر اس رات بھوک نہیں لگی تھی اور نیند وقفے وقفے سے ٹوٹتی رہی۔ زہرا آنٹی سے فون پر بات ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ منصور کیا کروں؟ نادیہ کو واپس بلوا لوں؟ خبر تو پہلے بھی تھی، مگر منصور نے اسے خاصا اہم مسئلہ بنا کر پیش کیا تھا۔ دادی کا کیا ہوگا؟ منصور نے سوال کیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یہی تو مسئلہ تھا جو ہمیشہ انہیں خاموش کروا دیتا۔ خیر آپ فکر نہ کریں، کچھ سوچتے ہیں، منصور نے انہیں تسلی دینا چاہی۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں، منصور نے خاصی تسلی دلاسے دے کر رسیور رکھا تھا۔ شام کو جب کھانا پکنے کی خوشبو پورے صحن میں پھیلی تھی، منصور نے بالٹی بھر بھر کے پانی صحن میں پھینکنے کے بعد چارپائیاں بچھا کر پنکھا لگا دیا تھا۔
دادی کہتی رہیں مینا کر دے گی، مگر وہ سنی انسنی کر گئے تھے۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد مینا نے کھانا لگا دیا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر آئے تو صحن میں دونوں چارپائیوں کے درمیان رکھی میز پر آلو گوشت کا سالن، کٹے ہوئے آموں کی پلیٹ اور گرما گرم روٹیاں رکھی تھیں۔ دادی اور وہ اکٹھے ہی کھانا کھاتے تھے۔ دادی، مینا ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ منصور نے اچانک ہی سوال کیا تھا۔ وہ کچن میں جو کھا لیتی ہے، دادی نے سادگی سے جواب دیا تھا۔ مگر گھر میں ہم 3 ہی تو افراد ہیں، پھر یہ کیا کہ کوئی کہیں کھانا کھا رہا ہے تو کوئی کہیں۔ اے بیٹا، وہ جہاں کھاتی ہے اسے کھانے دو، تم اپنے کھانے کی فکر کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ دادی نے ٹالنا چاہا، مگر اچھا لگے گا اگر سب مل کر کھائیں۔ دادی نے لاکھ ٹال مٹول کی، مگر وہ بھی بضد رہے۔ ہاتھ سے نوالا رکھ دیا۔ پھر تو میں نہیں کھا رہا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے، یا پھر مینا پر۔ دادی کو تاؤ آ گیا۔ آواز دے کر مینا کو بلایا۔ وہ اول تو نہیں آ رہی تھی، اور آئی تو دادی کے پیچھے چھوئی موئی بن کر بیٹھ گئی۔ منصور مکمل طور پر اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مینا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تعریف کر کر کے کھاتے رہے۔ آموں کی مٹھاس کی تعریف بھی یوں کی جیسے اس میں بھی مینا کا کمال ہو۔ وہ شرمائی بوکھلائی سی، جو آدھی روٹی دادی نے ہاتھ میں دی تھی اسے چڑیوں کے لیے چورا کرتی رہی۔ اگلے کئی دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ مینا کی گھبراہٹ تھوڑی کم ہوئی تو گاہے بگاہے نظر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ پھر دھیرے دھیرے نوالے ٹوٹنے لگے تو منصور کی اڑتی پڑتی نگاہ اور چھوٹے چھوٹے سوالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سب اتنے غیر محسوس انداز میں ہوا کہ خود مینا کو بھی خبر نہ ہوئی کہ وہ ایک غیر مرد کے سوالوں کے جواب دے رہی ہے۔ پچھمی دیوار کے اوپر آسمان پر آندھی کی چادر تن کر ٹھہر گئی تھی۔ کسی بزرگ نے آندھی کو باندھ دیا۔ دادی نے بیان جاری کیا۔ اس گرد آلود سنسان سی شام میں کوئی اٹریکشن نہ تھی، پھر بھی مینا کب سے کھڑی آسمان پہ بکھری گرد آلود اور زرد سی شام کو دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو مینا؟ گمبھیر خاموشی میں گونجتی بھاری مردانہ آواز نے اسے سرتاپا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بوکھلا کر نیچے بھاگنے کو تھی، مگر نیچے جاتی سیڑھیوں کے عین اوپر کھڑے منصور کو دیکھ کر رخ بدل کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم ڈر گئی تھی مینا؟ ان کے لہجے میں بلا کی شفقت و اپنائیت تھی۔ وہ سر جھکا کر دوپٹے کے کنارے سے دھاگے نوچنے لگی۔ وہ چلتے ہوئے دیوار تک آئے، کچھ دور رک کر دونوں بازو دیوار پر ٹکا دیے۔ یہ 4 دیواری کس کی ہے؟ بارہا سو واک کرتے ہوئے وہ یہاں سے گزرے تھے، بس اسے مخاطب کرنا چاہتے تھے۔ مینا نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا۔ قبرستان، وہ سب سے اونچا سفید گھر، یہ درخت، وہ چرچ کی صلیب، رکی ہوئی آندھی، ابھی تک نہ ہونے والی بارش۔ مینا کو معلوم بھی نہ ہوا کہ کب وہ ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی، چھوٹی چھوٹی بے معنی سی باتیں۔ منصور نے ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ وہ ان کی پشت پر نظریں جمائے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ اگلے چند ہی دنوں میں وہ اس کا خود پر اعتماد قائم کر چکے تھے۔ وہ ان سے چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں شیئر کرنے لگی تھی۔ دادی شروع میں اس بے تکلفی پر خاصی جزبوس اور متفکر ہوئیں، لیکن منصور نے ان کی برین واشنگ بھی جاری رکھی تھی۔ زہرا آنٹی کا فون آیا تھا، کسی طرح اسے آگے پڑھنے پر مجبور کرو منصور۔ منصور نے وعدہ کر لیا تھا، لیکن میں اتنا انوالو کیوں ہو رہا ہوں؟ منصور نے کئی بار سوچا تھا۔ آسمان پر تارے خوب چمک رہے تھے، چاند غائب تھا، ہوا قدرے ٹھہری ہوئی۔ منصور دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے چت لیٹے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ دادی تربوز کے ساتھ گتھم گتھا تھیں، حالانکہ مینا اور منصور دونوں آفر کر چکے تھے کہ تربوز وہ کاٹ دیتے ہیں، مگر وہ کاٹتی تھیں اور ریہڑی والے کو کوستی جاتی تھیں، جو میٹھے سرخ تربوز کا جھانسا دے کر ان سے 30 روپے ہتھیا گیا۔ 4 میں سے 2 کچے سفید نکلے، 1 گلا ہوا، چوتھا البتہ ٹھیک تھا۔ صبح میں گھر جا رہا ہوں، منصور نے اچانک کہا۔ اپنی چوڑیوں سے کھیلتی نہ جانے کس سوچ میں گم مینا نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سوال دادی نے کیا تھا، ابھی پچھلے اتوار تو گئے تھے؟ وہ ہر سنڈے کو گھر نہیں جاتے تھے، بس آفس سے 2 چھٹیاں ملی تھیں، سوچا گھر سے ہو آؤں۔ یوں بھی یہاں میرا کام ختم ہو رہا ہے، کچھ دنوں تک میں مستقل واپس چلا جاؤں گا۔ دادی، آپ لوگ چلیں میرے ساتھ؟ رہنے دو منصور میاں، اب ہم کہاں جائیں اتنی گرمی میں؟ دادی نے فوراً ہی منع کر دیا۔ وہ سفر سے ہمیشہ ہی الرجک رہتی تھیں۔ مینا کو بھیج دیں، مل لے گی سب سے۔ مینا کا دل نہیں چاہتا، دادی نے آرام سے ٹال دیا۔ منصور نے سوالی نظروں سے مینا کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے چوڑیوں سے کھیلتی رہی۔ ان کے ہمیشہ کے لیے جانے کے خیال نے اداس کر دیا تھا۔ میرا دل تو بہت چاہتا ہے منصور بھیا، بہن بھائیوں سے، امی ابو سے ملنے کو۔ آپ اتنی باتیں بتاتے ہیں ان کے متعلق، اتنے اچھے ہیں سب۔ ذرا تنہائی ملنے پر وہ منصور سے کہہ رہی تھی، مگر منصور بھیا، انہوں نے بھی تو مجھے کبھی یاد نہیں کیا۔ منصور جانتے تھے وہ سچ کہہ رہی ہے، مگر پھر بھی اس کا دل رکھنے کو کہا، ایسی کوئی بات نہیں، سب تمہیں یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بس مصروف بہت رہتے ہیں، کالجز، یونیورسٹی، تم نے تو پڑھائی بھی چھوڑ دی۔
میں تو پڑھنا چاہتی تھی مگر دادی، وہ ہلکے سے تعصب و دکھ بھرے لہجے میں کہتی کہتی خاموش ہو گئی۔ منصور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج وہ کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی، تھوڑی بڑی اور سنجیدہ۔ یہ جو زندگی تم گزار رہی ہو مینا، زندگی نہیں ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی نہیں اس گھر کی چار دیواری کے باہر کیا ہو رہا ہے، زمانہ کہاں کا رخ کر رہا ہے، تمہارے بہن بھائی کن منزلوں تک پہنچنے والے ہیں، اور تم بہت پیچھے رہ گئی ہو، بہت پیچھے رہ جاؤ گی اگر اب بھی کچھ نہ سوچا۔ انہیں سچ مچ دکھ ہو رہا تھا۔ ساری عمر دادی کی انگلی پکڑ کر چلتی رہو گی؟ ایک بات تو بتاؤ، اگر خدا نہ خواستہ دادی کی طبیعت خراب ہو جائے تو تم کیا کرو گی؟ انہوں نے اچانک سوال کیا تھا۔ اللہ نہ کرے، وہ دہل کر بولی۔ امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا مینا۔ تو میں کیا کروں منصور بھیا؟ مینا کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ بتاؤں گا، واپس آ کر بتاؤں گا، بس ایک وعدہ کرو، جو میں کہوں گا تم وہی کرو گی۔ اور مینا نے وعدہ کر لیا تھا۔ دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دوپٹہ منہ پر ڈالے سکھ چین کی چھایا میں سارا دن پڑی، کبھی ادھر کروٹ لیتی کبھی ادھر۔ ایک عجیب سا اضطراب اب ان کے کمزور وجود کو گھیرے ہوئے تھا۔ سارا دن کچھ کھایا پیا بھی نہ تھا۔ مینا پوچھتی رہی، ٹھنڈی بوتل منگوا دوں، چاول ابال دوں یا کھچڑی؟ وہ نانا کرتی رہیں۔ اس نے خود ہی اٹھ کر کھچڑی چڑھا دی۔ ہائے ماں، دادی کے لبوں سے آہ کے ساتھ یہ الفاظ نکلتے تھے۔ مینا ہاتھ صاف کرتی قریب آ گئی۔ دادی اٹھیں، چارپائی صحن میں نکال دوں؟ خود ہی تو کہتی ہیں شام ڈھلے درختوں کے نیچے نہیں بیٹھتے۔ دادی نے دوپٹے کا پلو چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ ان کا پورا وجود دہک رہا تھا۔ دادی، آپ کا بخار تو بہت تیز ہے۔ مینا نے تشویش سے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ہمت کر کے اٹھیں، کوئی دوا ہی لے آئیں۔ دادی نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر خدا نہ خواستہ دادی کی طبیعت خراب ہو جائے تو تم کیا کرو گی؟ مینا کو منصور کی بات یاد آئی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بے بسی سے دادی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا جو منصور ابھی 2-4 دن رک جاتا؟ دادی زیر لب بڑبڑائیں۔ مینا چپ ہی رہی۔ کیا بتاتی وہ خود انہیں کتنا یاد کر رہی تھی۔ اس نے سہارا دے کر دادی کو اٹھایا، صحن میں چارپائیاں بچھائیں، تھوڑی تھوڑی کر کے انہیں کھچڑی کھلائی، پھر بیٹھی ان کے پاؤں دباتی رہی۔ خیر تو ہے، یہ آج اتنی خدمتیں کیوں ہو رہی ہیں دادی؟ اس نے احتجاجاً ہاتھ کھینچ لیے۔ دادی ہنس دیں۔ ادھر آ میرے پاس۔ وہ ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ دادی اسے باتیں سنانے لگیں، دادی کے بچپن کی، دادا ابا کی، اس کی ماں کی، مینا کی شرارتیں۔ وہ دلچسپی سے سنتی رہی، پھر بور ہونے لگی۔ دادی کے واقعات طویل سے طویل ہونے لگے۔ نہ جانے آج وہ اتنا کیوں بول رہی تھیں۔ وہ 2 بار پانی پینے کے بہانے اٹھی۔ دادی پھر پکار لیتی، ادھر میرے پاس آ مینا۔ پھر دھیرے دھیرے ان کی زبان لڑکھڑانے لگی، واقعات کے تسلسل میں فرق آنے لگا، اور ان کی آواز معدوم ہوتے ہوتے چپ ہو گئی۔ مینا نے سر اٹھا کر دیکھا، دادی کا منہ کھلا تھا اور ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ مینا آہستگی سے اٹھی اور اپنے بستر پر آ گئی۔ توبہ ہے دادی، کتنا بولتی ہیں۔ تکیہ ٹھیک کر کے وہ چت لیٹ گئی۔ اس کے عین اوپر سیاہ آسمان کے تھال پر ہزاروں چاندی کے موتی بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی ہتھیلیوں میں یہ سارے موتی سمیٹ لینے کی خواہش ابھری۔ دونوں بازو سینے کے گیٹ لپیٹ کر وہ ستارے گننے لگی۔ نیند دھیرے دھیرے پلکوں پر جمنے لگی تھی، اور وہ اسی نیم غنودہ سی کیفیت میں اس نے دیکھا دمکتے ستاروں نے آسمان پر ایک مجسم صورت اختیار کر لی تھی۔ آپ بہت برے ہیں منصور بھیا، اس نے معصوم سا شکوہ کیا۔ بہت اندر کہیں ایک سبز کونپل پھوٹی تھی، جس کی خوشبو سے وہ خود بھی بے خبر تھی۔ ابھی اس کی معصومیت پر آگہی کے در نہیں کھلے تھے۔ عذابوں کا موسم بہت دور اپنا سفر شروع کر چکا تھا، مگر ابھی اس کا انجان و معصوم ذہن دادی اور منصور بھیا کی محبت میں فرق نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ نیند اس کی پلکوں پر پوری طرح جم گئی۔ ستارے ماند پڑنے لگے، ہوا کی شوریدہ سری میں اضافہ ہونے لگا۔ نہ جانے کس دیش سے سیاہ بادل امڑ کر آئے اور آسمان پر چادر کی طرح تن گئے۔ پوری کائنات گھوپ اندھیرے کی لپیٹ میں آ گئی۔ اندھیرا، ہوا کا جارحانہ پن، بادل، پتوں کا شور۔ وہ ہڑبڑا کر جاگی۔ آندھی، بارش، اف دادی! اس نے دادی کو پکارا اور تیزی سے اٹھ کر اپنا بستر گھسیٹنے لگی۔ چارپائی برآمدے میں کھینچ کر اس نے تار سے اڑتے کپڑے سمیٹے۔ دادی اٹھ جائیں، بارش آنے والی ہے۔ آج دادی کی نیند بڑی گہری تھی۔ اس نے تیزی سے پاس آ کر چادر کھینچی۔ دادی کے ہونٹ ہلکے سے کھلے تھے اور خراٹوں کی آواز بالکل بند تھی۔ چت لیٹی دادی کے دونوں ہاتھ نماز کی طرح سینے پر بندھے تھے۔ اس نے دادی کو جھنجھوڑا، اٹھ جائیں، کیا گھوڑے بیچ کر سو رہی ہیں؟ بادل ایک دم گرجے۔ مینا کو ایک دم عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ دادی کا دہکتا تپتا بدن ایک دم ٹھنڈا اور اکڑا ہوا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ دادی! اس کی آواز میں خوف گھل مل گیا۔ دادی کی آنکھیں کھلی، نہ ہونٹوں میں کوئی جنبش ہوئی، لیکن مینا کو لگا کھلے ہونٹ حرکت میں ہیں۔ اس کے چاروں طرف ایک آواز گونجنے لگی، اور یہ آواز اجنبی نہیں تھی، دادی کی تھی۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی آواز تھی۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔
मुहीब अंधेरा, गरजते बादल, कड़कती बिजली, सामने दादी का साकित वजूद, चार सू फैलती कलमा तैयबा की आवाज़, दीवार से लगी दोनों हाथों से अपना मुंह सख्ती से दबाए थर थर कांपती मैना जिसके हलक से घुटी घुटी सी चीखें निकल रही थीं। उस ब्राउन जालीदार दरवाज़ों, दो बरामदों और खुले से सहन में जामन के दरख्तों वाले घर में बहुत से अफराद थे। 4 घंटों के सफ़र के बाद जब वो यहाँ पहुंची तो तकरीबन नीम जान थी। कौन मिला, किसने तसल्ली दी, कौन रोया, किसने दिलासा देते हुए गले से लगाया, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। सब उससे मिले थे, तारुफ भी हुआ था, मगर वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी। मुहीब तारीकी में डूबी रात उसके अंदर पंजे गाड़े बैठी थी। वो कहीं भी बैठी होती, किसी से भी मिल रही होती, मगर उसके अंदर बादल गरजते और बिजलियां कड़कती थीं। दादी का सर्द और साकत वजूद हमेशा उससे 2 हाथ के फासले पर रहता। अम्मी 24 घंटे उसके गिर चकराती रहती, रात को भी उसके साथ ही सोती। मंसूर घंटों उसके पास बैठे बातें करते, दिल बहलाते। वो एक लफ्ज़ ना बोलती, चुप गुमसुम सी उनकी शक्ल देखती रहती। फिर डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया। उसे पुरसकून नींद की ज़रूरत थी और वो सो गई। पूरा दिन और पूरी रात उससे अगला दिन गनूदगी में पड़ी रही। उठने को जीना चाहता था। अम्मी ने उसे खाने को कुछ दिया था, उसने चुपचाप खा लिया। शाम में सादिया अंदर आई। मैना टुकर टुकर छत को घूर रही थी। अरे तुम उठ गई? उसकी आवाज़ खनकती हुई जानदार थी। मैना ने गर्दन घुमा कर उसे देखा। खूब सोई तुम तो। अम्मी तो परेशान ही हो गई थी। उठ गई हो तो शावर लेकर फ्रेश हो जाओ, शाम की चाय इकट्ठे पियेंगे। बल्कि मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। बात करते हुए वो रुकी नहीं थी। कुछ चीज़ें यहाँ से उठाईं, वहाँ रखीं, कुशन ठीक किए, बेडशीट का कोना पकड़ कर ठीक किया। यूं ही वार्डरोब खोल कर कपड़ों का जायज़ा लिया। मैना उठकर बैठ गई। अलमारी में सब कपड़े नए थे। उसे तो ये भी याद नहीं कि अम्मी वहाँ से क्या कुछ लाई थीं। सादिया ने सफ़ेद और स्याह दुपट्टे पर खूबसूरत बॉर्डर वाला रेडीमेड सूट निकाला। हाँ ये ठीक है, उम्मीद है पूरा आएगा। वो जिस तेज़ी से आई थी उसी तेज़ी से बाहर निकल गई। मैना की तबीयत मुज़महिल और सर भारी सा था। नकाहत भी महसूस हो रही थी। नहाने से तबीयत कुछ बहाल हुई थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वो ठिठक गई। उसने ज़िंदगी में पहली बार अपना पूरा सरापा आईने में देखा था। ऐसे क्या हीरे जड़े हैं तेरी सूरत में कि आईना हाथ से नहीं छूटता? दादी की तीखी आवाज़ ने सामने मौजूद सरापे को धुंधला दिया। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोती, लेकिन उसी लम्हे सादिया अंदर आ गई। वाह यार, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं। उसने उसके स्याह लंबे बालों को सराहा। ये ड्रेस तुम पर बेहद जचा है। हैं तो हम दोनों जुड़वा, मगर हम में कोई एक मुमासलत भी नहीं। तुम अपने लंबे कद और लंबे बालों के साथ कितनी खूबसूरत लगती हो। कुछ भी पहन लो जचेगा ही, और मैं इस ट्राउज़र और शॉर्ट शर्ट में बिल्कुल बदतख लगती हूँ। मैना ने कदरे हैरत से उसे देखा, जो बड़ी बेपरवाही मगर मगन अंदाज में उसके बाल सुलझा रही थी। उसके बाल सुनहरी और घुंघराले कंधों तक 2 चोटियों में कैद थे। उसका कद मैना से ज़रा कम और कदरे फरबही माइल वजूद था, मगर अपनी गोरी रंगत में घुले सुनहरीपन और खूबसूरत आंखों के साथ वो प्यारी लगती थी। आओ बाहर चलकर बैठो, चाय भी बस तैयार ही है। वो कहकर रुकी नहीं, बाहर निकल गई थी। वो कुछ मतज़ब्ज़ब सी वहीं बैठी सोचती रही कि बाहर कैसे जाए। तभी दरवाजे को हल्का सा नॉक करके मंसूर अंदर आए और दूसरे पल ठिठक गए। वो जो यूं ही हाथ पर हाथ धरे निचला लब चबा रही थी, जल्दी से दुपट्टा ओढ़ने लगी। मंसूर की निगाहों में सताइश सी उमड़ आई। हमेशा उसे ओल जलोल से हुलिये और बड़े बड़े दुपट्टों में छुपा देखा था, मगर उन्होंने फ़ौरन खुद को संभाल लिया। आओ नादिया, बाहर चले। वो मशकूर सी होकर फ़ौरन खड़ी हो गई। उसके तज़ब्ज़ब को सिर्फ मंसूर ही समझ सकते थे। बाहर शोर था, ज़िंदगी, बातें और मुस्कुराहटें, बर्तनों के खड़कने की आवाज़ें। सभी उनकी तरफ मतवज्जो हो गए। मंजूर ने अम्मी के करीब उस कुर्सी की तरफ इशारा किया जहाँ वो सबकी नज़रों से ओझल होकर बैठ सकती थी। ताई अम्मी के, अरे यहाँ नहीं वहाँ बैठो, कहने के बावजूद उसने जल्दी से वही कुर्सी संभाली थी। माशाल्लाह, अम्मी ने उसे बाजू फैलाकर साथ लगाते हुए पेशानी पर बोसा दिया। सादिया ने प्लेट में चिकन पकोड़े और रोल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। साथ में दही का रायता और इमली की चटनी थी। इतने सारे लोगों में बैठकर खाना कुछ इतना खुशगवार तजर्बा ना था। उसने डरते डरते निगाह उठाई। सब खुशगपियों और चाय में मसरूफ़ थे। उसकी तरफ तो कोई भी मतवज्जो नहीं था। मंसूर ने एक हौसला अफजा सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और फिर सादिया की किसी बात का जवाब देने लगे। तब उसने अपनी प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया था। अजीब वहशत ज़दा से दिनों का सिलसिला था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। दिन बेचैन गुजरते, यूं लगता था सब उसे भूलते जा रहे हैं। हर कोई अपने अपने मामूलात में मगन था। सादिया ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। उन्हें और मुनीब के अपने अपने मामूलात थे। घर में कम ही टिकते। निशा, मंसूर की बहन, भी अजीब नेचर की मालिक थी। 9th की स्टूडेंट थी, इकलौती बेटी और इकलौती बहन, सो अजीब व गरीब आदात की हामिल थी। मुनीब की शर्ट चुरा कर पहनना और भरी दोपहर में गर्म तपते सहन में साइकिल चलाना उसका महबूब मशगला था। कभी जुनून उठता तो परिंदे पालना शुरू कर देती, दिल उकताता तो सब उड़ा देती। मिजाज में बचपना बहुत था।
تائی امی صاف کہتی میری یہ بیٹی آدھی پاگل ہے، وہ سن کر رونے بیٹھ جاتی۔ سب اسکول کالج چلے جاتے تو نادیہ ٹکر ٹکر دیواریں دیکھا کرتی یا دادی کو یاد کر کے گھنٹوں روتی۔ امی یا تائی کوئی بات کرتی تو گھبرا کر ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ صحت کمزور اور آنکھوں کے گرد ہلکے بڑھتے جا رہے تھے۔ کیا بنے گا اس لڑکی کا؟ امی پریشان ہو کر اسے دیکھتی۔ سعدیہ کوکنگ میں ماہر، سلائی کڑھائی میں طاق، تعلیم میں آگے، خوش گفتار، خوش ادا، گھر میں ہوتی تو ریڑھ کی ہڈی، کسی محفل میں جاتی تو محفل کی جان بن جاتی، ہر اس خصوصیت سے مالا مال جو آج کی ایک لڑکی میں ہونی چاہیے۔ اور ایک یہ تھی، بات بھی کر لو تو گھبرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگے، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلتے، راتوں کو ڈر کر اٹھتی اور چیخنا شروع کر دیتی۔ امی نے گھبرا کر سعدیہ سے کہا، سعدی اس کا کچھ کرو۔ اس کا کیا کروں امی؟ وقت گزرنے دیں، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، ہم سے زیادہ مانوس بھی تو نہیں ہے۔ وہ دہی بڑے بنانے کے لیے دہی پھینٹ رہی تھی۔ پھر بھی کیا بنے گا اس لڑکی کا؟ وہی مخصوص جملہ، کل کلاں کو اس کا رشتہ بھی طے ہونا ہے، اس طرح کون کرے گا اس سے شادی؟ سعدیہ نے جواب نہیں دیا، اطمینان سے اپنا کام کرتی رہی۔ اگلے دن یونیورسٹی سے آتے ہوئے FA کا کورس لے آئی۔ مینا نے پریشان ہو کر کتابوں کا ڈھیر دیکھا، پھر سعدیہ کو، تیاری کر لو، 6 ماہ بعد پیپر ہیں، اگلے سال کالج میں ایڈمیشن لے لینا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، کتابوں کا ڈھیر سامنے تھا، ہاتھ بڑھا کر ایک کتاب اٹھائی، اتفاقاً انگلش کی کتاب ہاتھ آ گئی، جسے دیکھ کر ہی رونا آ گیا۔ دادی کو یاد کیا اور روئی۔ سعدیہ جا چکی تھی، کتابیں سنبھال کر الماری میں رکھ دیں۔ اگلے دن سعدیہ نے پوچھ لیا، اسٹڈی کر رہی ہو؟ اس نے گھبرا کر اس بات میں سر ہلا دیا، کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ جی۔ سعدیہ نے اسے غور سے دیکھا اور ہنس دی، یار یہ تم جی جی کیوں کرتی ہو؟ میں بہن ہوں تمہاری، فرینڈلی بات کیا کرو۔ جی۔ سعدیہ دوبارہ ہنس دی، وہ بری طرح خجل ہو گئی۔ وہ بے آواز چلتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی اور میز کے اس طرف کھڑی ہو گئی۔ آہٹ پر منصور نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر کتاب بند کر کے ذرا سا مسکرائے۔ کیا ہوا مینا؟ وہ گھوم کر ان کے سامنے آئی۔ دوسرا لمحہ منصور کے لیے حیران کن تو نہ تھا، مگر وہ ذرا سا سٹپٹائے ضرور۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، ان کا ہاتھ دبوچے ان کے گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ مینا؟ وہ کچھ اور شدت سے رونے لگی۔ بری بات، ایسے تھوڑے ہی روتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے آہستگی سے اس کا چہرہ اٹھایا۔ چلو آنسو پوچھو اور بتاؤ کیا ہوا؟ آپ مجھے بالکل ہی بھول گئے ہیں منصور بھیا۔ ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ منصور بے ساختہ مسکرائے۔ پاگل، کہاں بھولا ہوں تمہیں؟ تم تو ہمیشہ میرے دھیان میں رہتی ہو، بس آج کل آفس کی کچھ مصروفیات تھیں، اس لیے تمہیں وقت نہیں دے سکا۔ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، آج تم سے باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے گود میں دھری کتاب اٹھا کر ٹیبل پر رکھی اور پوری طرح اس کی طرف گھوم گئے۔ میں نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر کشن پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے۔ مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی، شکوہ کیا گیا۔ کیوں؟ کتابیں بہت مشکل ہیں، اس نے عذر پیش کیا۔ سعدیہ سے مدد لو۔ نہیں، جھٹ سے انکار کیا۔ کیوں؟ کیا کہیں گی، اسے کچھ بھی نہیں آتا، وہ تو بہت لائق ہیں۔ شرمندگی سے سر جھکا کر بولی، پھر انہیں دیکھا۔ مجھے واقعی کچھ بھی نہیں آتا، تو کیا کیا جائے؟ میں نے نہیں پڑھنا۔ خیر ایسا تو ہو نہیں سکتا، پڑھنا تو تمہیں ضرور ہے، بلکہ بہت پڑھنا ہے، سعدیہ کی طرح یونیورسٹی جانا ہے۔ مینا نے سینے پر انگلی رکھ کر آنکھیں پھیلائیں، پھر ڈر کر بولی، میں نے نہیں جانا۔ بالکل جانا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری مینا بالکل جاہل رہ جائے۔ میری مینا پر اس کا چہرہ سرخ سا ہوا تھا۔ شام کو اسی وقت میرے پاس آ جایا کرو، میں پڑھایا کروں گا۔ لیکن وہ بوکھلائی، مگر منصور نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اگلے دن وہ آئی نہیں تھی، خاموشی سے جا کر تائی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ امی اور سعدیہ کچن میں مصروف تھیں، وہ ڈرتی تھی، کچن میں نہیں جاتی تھی، جانتی تھی گھبراہٹ میں 1-2 چیزیں ضرور ہی ٹوٹیں گی۔ تائی اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ تبھی منصور اپنے کمرے کے دروازے میں آ کھڑے ہوئے۔ مینا، کل میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ ان کے لہجے میں ہلکی سی خفگی در آئی تھی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ تائی امی منصور کو دیکھنے لگیں۔ کتابیں لے کر میرے کمرے میں آؤ۔ ہاں منصور، تم اسے پڑھا دیا کرو، مجھے تو اس کی بہت فکر رہنے لگی ہے، امی نے کچن سے جھانک کر کہا تھا۔ وہ کتابیں لے کر کمرے میں گئی تو بے حد سنجیدہ و افسردہ سی تھی۔ اب ایسے روتے انداز میں پڑھائی ہوگی؟ منصور نے چھیڑا۔ مینا نے خاموشی سے کتاب کھول لی۔ منصور کو پہلے مرحلے پر ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ بہت کچھ بھول چکی ہے اور یہ کہ بہت سخت محنت کروانا ہوگی، لیکن انہوں نے بے حد سہولت اور شفقت کے ساتھ اسے اس کی نالائکی کا احساس دلائے بغیر پڑھائی شروع کروائی تھی۔ مینا کا دماغ گویا بالکل بند تھا، وہ 3-4 لائنوں سے آگے ہی نہ بڑھتی۔ کبھی کبھی وہ بری طرح جھنجھلا جاتے تو مینا کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے۔ سبق یاد نہ ہوتا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ منصور کو کبھی مینا پر غصہ آتا تو کبھی دادی مرحومہ پر۔ وہ ان کا ٹھیک ٹھاک ضبط آزما رہی تھی اور وہ واقعی بڑے ضبط سے کام لے رہے تھے۔ سعدیہ کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر آلتی پالتی ماری انگلش کی سمری رٹنے میں مصروف تھی۔ وال کلاک میں 1 بج رہا تھا۔ نادی،
اتنی رات ہو گئی ابھی تک سوئی نہیں؟ بس سونے والی تھی، صبح منصور بھیا نے ٹیسٹ لینا ہے نا۔ وہ تو ٹھیک ہے، محنت کرنا اچھی بات ہے، مگر ابھی سے خود کو اتنا مت تھکاؤ، سو جاؤ، شاباش، صبح اٹھ کر دیکھ لینا۔ سعدیہ نے کروٹ بدلی تو اس نے آہستگی سے کتاب بند کر کے لائٹ آف کر دی۔ وہ کیا بتاتی؟ منصور کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ ساری رات جاگ سکتی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ سعدیہ صبح سے ہی متحرک تھی۔ ملازمہ کو ساتھ لگا کر اس نے پورے گھر کی دھلائی کی تھی۔ ساتھ ساتھ مہینے بھر کا بجٹ، گرمیوں کے کپڑے، روزمرہ معمولات ڈسکس ہو رہے تھے۔ تائی اور امی ہر بات میں اس سے مشورہ طلب کرتیں۔ یونیورسٹی جانے کے باوجود گھر کے ہر معاملے میں وہ انوالو تھی۔ مینا کتاب میں گھسی بظاہر پڑھنے میں مگن، در حقیقت صبح سے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز شلوار کے پائنچے چڑھائے وہ پائپ فولڈ کر رہی تھی۔ میرا ارادہ ہے آج بازار کا چکر لگاؤں۔ امی چلیں گی آپ؟ وہ کہہ رہی تھی۔ اتنی گرمی میں مجھ سے تو نہیں دھکے کھائے جاتے، تم خود ہی ہو آنا۔ امی نے بیزاری سے جواب دیا۔ مینا تم چلو ساتھ، لان کے کپڑے لانے ہیں۔ سعدیہ نے اچانک مڑ کر اس سے کہا تو اس کے ہاتھ سے کتاب پھسل گئی۔ بازار کا تو صرف نام سنا تھا، کبھی ایک چھلا تک تو خریدا نہ تھا۔ نہیں، کیوں؟ تم نے کپڑے نہیں بنوانے؟ میرے پاس تو بہت ہیں۔ اتنے بھی بہت نہیں ہیں، آپ خود ہی لے آئیے گا۔ بھائی مجھے کیا پتا تمہاری چوائس کیا ہے؟ میرے لیے دادی خود ہی لایا کرتی تھیں، گویا کوئی چوائس نہیں تھی۔ اس کی بات پر سعدیہ ہنس کر اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ تائی مسکرا دیں جبکہ امی تفکر کے ساتھ اسے دیکھنے لگی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں خود ہی لے آؤں گی۔ کچھ دیر کے بعد سعدیہ نے پلٹ کر کہا تھا۔ وہ اتنی دیر اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی جبکہ مینا بڑی حسرت سے سوچ رہی تھی، کاش میں بھی سعدیہ جیسی بن سکتی۔ شام کو اس نے یہی بات منصور بھیا سے کہی تھی۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے، شرمندگی و خجالت کے تاثرات، اعتماد سے محروم مگر خوبصورت چہرہ۔ میرے ساتھ چلو کہ بازار؟ انہوں نے اچانک ہی آفر کی تھی۔ آپ کے ساتھ؟ وہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ شام کو چلنا؟ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، کر نہیں پائی۔ سعدیہ سے منصور نے خود ہی کہہ دیا تھا وہ اس کے لیے کچھ نہ خریدے۔ مینا کو لگا نہ جانے وہ کون سی دنیا میں آ گئی ہے، اتنی چیزیں، اتنے لوگ۔ منصور کا ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ سے دوپٹے کو قابو میں کیے وہ بوکھلائی سی تھی، یوں لگتا تھا ساری دنیا صرف اسی کو گھور رہی ہے۔ منصور کیا کہہ رہے تھے، وہ کیا جواب دے رہی تھی؟ منصور اس کپڑے کا پوچھتے اچھا ہے، وہ فوراً کہتی بہت۔ اسے تو ہر چیز ہی اچھی لگ رہی تھی۔ اتنی ڈھیر اشیاء میں انتخاب مشکل ہی تو تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے لیے ہر چیز منصور نے اپنی پسند سے خریدی تھی، مگر گھر آ کر وہ یوں خوش تھی جیسے ساری شاپنگ خود کی ہو۔ زندگی ایک روٹین میں آ گئی تھی۔ ایک بار منصور سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو کہے گا وہی کرے گی، اور منصور کی بات اس کے لیے حرف آخر تھی۔ اسے کیا پسند کرنا ہے، کیا نہیں، کیا پہننا ہے، کیا پڑھنا ہے، ٹی وی کب اور کتنا دیکھنا ہے، وہ مکمل منصور بھیا کے کنٹرول میں تھی، اور اس بات پر بہت خوش بھی۔ بچپن میں دادی کی انگلی پکڑی تھی، اب منصور کی۔ مینا یہ کلر تم پر سوٹ نہیں کرتا، منصور بھیا سرسری سا کہتے۔ مینا کے لیے وہ رنگ گویا حرام ہو جاتا۔ یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ منصور بھیا نے اچانک اس کے ہاتھ سے فیشن میگزین جھپٹا تھا۔ وہ بوکھلا کر انہیں دیکھنے لگی۔ منصور بھیا میں تو چند دن رہ گئے ہیں ایگزام شروع ہونے میں، اور تم نے ان خرافات میں پڑھی ہو، یہ لکھنا ہے پیپرز میں۔ مینا یہ تمہارا زندگی بنانے کا وقت ہے، اور تم بہت بہت مایوس کیا ہے تم نے۔ میگزین اس کے سامنے پٹک کر وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ سعدیہ نے ہکا بکا بیٹھی مینا کو دیکھا۔ مینا تم؟ اور مینا نے ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ سعدیہ کے لیے اسے خاموش کروانا مشکل ہو گیا تھا۔ منصور گھر پر نہیں تھے، اور جب تک وہ واپس نہیں آئے مینا جلے پاؤں کی بلی کی طرح گھومتی رہی تھی۔ شام کو وہ کمرے میں چلے گئے اور مینا بھی پیچھے ہی چلی آئی۔ کیا بات ہے؟ ان کا لہجہ معمول کے مطابق ہی تھا۔ مینا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ مینا کیا ہو گیا؟ وہ بوکھلا گئے۔ دوپہر والی بات ذہن میں بھی نہ تھی۔ آپ نے مجھے اس طرح کیوں ڈانٹا؟ آپ نے مجھ سے ایسے بات کیوں کی؟ میں کب وہ میگزین پڑھ رہی تھی، سعدیہ اور نشا دیکھ رہی تھی، میں نے تو بس ایک نظر دیکھا ہی تھا۔ سعدیہ نے کہا تھا یہ ڈیزائن دیکھو، اور آپ نے؟ اچھا تو رو کیوں رہی ہو؟ دو مشکل مسکراہٹ دبا کر وہ گویا ہوئے۔ کوئی لڑکی روتے میں اتنی حسین و معصوم بھی لگ سکتی تھی۔ آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں؟ تمہاری بھلائی کے لیے، لیکن میں وہ میگزین نہیں پڑھ رہی تھی۔ اس کا دوبارہ احتجاج۔ مان لیا، اب اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر پڑھنے بیٹھو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کا سر تھپ تھپایا۔ پہلے وعدہ کریں آپ مجھ سے دوبارہ خفا نہیں ہوں گے۔ مینا کیا بچوں جیسی حرکت ہے؟ وعدہ کریں۔ اوکے نہیں ہوگا۔ شام تک وہ جتنے فریش موڈ میں تھی اسے دیکھتے ہی نشا نے شرارت سے پوچھا تھا۔ لگتا ہے منصور بھائی مان گئے، وہ مجھ سے خفا ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو یوں ہی انہیں غصہ آ گیا تھا۔ غلطی بھی تو میری تھی، مجھے وہ میگزین نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس نے سادگی سے اپنی غلطی تسلیم کی تھی۔ سعدیہ نے الجھ کر اسے دیکھا، پھر رسانیت سے گویا ہوئی۔ 24 گھنٹے کوئی انسان سٹڈی نہیں کر سکتا، اگر تم نے وہ میگزین دیکھ لیا تو اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ غلطی تو تھی، امتحان جو سر پر ہیں۔ وہ سادگی سے گویا ہوئی۔ سعدیہ کا دل چاہا کھینچ کر ایک تھپڑ رسید کرے۔ ایسا بھی کیا بودا پن؟ نادیہ تم خام خواہ میں پریشرائز ہو رہی ہو،
اور تم خام خواہ میں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو، منیب نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہماری یہ بہن منصور بھائی کی انگلی پکڑ کر چلنے میں خوشی محسوس کرتی ہیں، وہ دن کو رات کہیں تو یہ محترمہ کبھی مان کر نہیں دیں گی کہ یہ دن ہے۔ وہ مینا کے قریب دھم سے بیٹھ کر پوچھنے لگا، کیوں سسٹر نادیہ؟ نادیہ کو اس کا لہجہ اچھا نہیں لگا، مگر وہ خاموشی رہی۔ منیب اور انیب دونوں اس سے چھوٹے تھے، مگر ان دونوں کا اعتماد اور خوش مزاجی اور برجستگی مینا کو ان سے دور دور ہی رکھتی تھی۔ کمال ہو گیا، یعنی واقعی کمال ہو گیا۔ منیب کے ہاتھوں میں 5ویں گلاب جامن تھی۔ ایسا ویسا؟ میں اب تک عالم حیرت میں ہوں۔ خود انیب کی سپیڈ خاصی تیز تھی اور وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی سرخ چہرہ لیے درمیان میں بیٹھی پزل ہو رہی تھی۔ جوش سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ آج ہی تو اس کا رزلٹ آیا تھا، پیپرز بھی ایک مرحلہ ہی تھے۔ منصور قدم قدم پر اس کے ساتھ رہے۔ امتحانی سینٹر میں سعدیہ ساتھ گئی، ورنہ وہ تو اکیلے جانے کے خیال سے رونا شروع کر دیتی تھی۔ خدا خدا کر کے ایگزام ختم ہوئے۔ درمیان کے عرصے میں امی اور تائی نے انتہائی کوشش کی کہ اسے کچھ سلائی وغیرہ ہی سکھا دیں، مگر یہاں اس کا دماغ چل کے ہی نہ دیا۔ بہت سوٹوں کا ستیہ ناش کروانے کے بعد انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ آج اس کا رزلٹ آیا تھا اور وہ 2nd ڈویژن میں پاس ہو گئی تھی۔ امی، ابو، تایا تائی سب نے اسے گلے لگا کر کتنا پیار کیا تھا، وہ خود حیران تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پاس ہو سکتی ہے۔ نشانی خوبصورت سا جیولری باکس، جبکہ سعدیہ نے سوٹ گفٹ کیا تھا۔ منصور سرشار سے بیٹھے تھے۔ حقیقتاً یہ کامیابی ان کی ہی تو تھی۔ انیب اور منیب تعریف بھی کر رہے تھے تو مذاق کے انداز میں، آپ نے واقعی کمال کیا ہے نادیہ آپی، یہ میرا نہیں منصور بھیا کا کمال ہے، ساری محنت انہوں نے ہی تو کروائی ہے۔ نینا نے سادگی سے اعتراف کیا تھا۔ یہ تو ہے، اس خوشی میں منصور بھیا ساری مٹھائی آپ کی۔ انیب نے ڈبہ بند کر کے ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انہوں نے بے خیالی میں کھولا تو اندر آدھی گلاب جامن تھی۔ انیب کو گھورتے ہوئے انہوں نے ڈبہ بند کر دیا۔ بلا شبہ منصور کی محنت اس میں شامل ہے، مگر میری بیٹی نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں۔ امی حقیقتاً اس کی کامیابی پر بہت خوش تھیں۔ اب آگے کیا ارادے ہیں؟ سعدیہ نے پوچھا۔ اب پتہ نہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے منصور کی طرف دیکھا تھا۔ شام کو منصور نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا تھا اور ایک خوبصورت و نازک سی گھڑی اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ میرے لیے ہے؟ نہیں، میرے لیے ہے، وہ آہستگی سے ہنسے۔ مینا نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ پگلی تمہارے لیے ہی ہے، وہ قدرے زور سے ہنسے تھے۔ مینا نے خجل سی ہو کر گھڑی ہاتھ سے لے لی۔ شکریہ منصور بھائی، آج دادی ہوتی تو آج سارا دن اسے دادی بہت یاد آئی تھیں۔ وہ ہوتی تو مجھے گنجا کر چکی ہوتی۔ یاد نہیں وہ لڑکیوں کی تعلیم کے کتنا خلاف تھیں؟ ہاں، وہ قدرے چپ چپ سی گھڑی دیکھتی رہی۔ اسے سنبھالو، کالج جاؤ گی تو کام آئے گی۔ انہوں نے اداس سا ماحول بدلنا چاہا۔ کالج؟ وہ متحیر سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، 3rd ایئر میں ایڈمیشن ہی لینا۔ کالج میں؟ منصور بھیا میں گھر پر ہی، وہ بوکھلا گئی۔ کیا گھر پر ہی؟ منصور کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تمہیں کالج جانا ہے مینا؟ اور مینا کیا کر سکتی تھی؟ فارم آ گئے، ایڈمیشن ہو گیا، سبجیکٹ منصور نے چوز کیے، وہ تو بس روتی دھوتی کالج سدھار رہی تھی۔ 2 سال کا عرصہ خاموشی سے بیت گیا۔ کہیں کوئی تبدیلی آئی بھی تو احساس نہ ہوا۔ سعدیہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تو امی کو ان کی شادیوں کی فکر لاحق ہو گئی، مگر سعدیہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ پہلے اپنا کیریئر بنانا چاہتی تھی۔ مینا کے ساتھ نشا کالج جاتی تھی، مگر دونوں کے سبجیکٹ و کلاس مختلف تھی۔ وہ کالج جاتی اور واپس آ جاتی۔ اس عرصے میں کوئی ایک دوست بھی نہ بنا پائی۔ ہاں، واپسی پر ساری باتیں منصور سے ضرور شیئر کرتی تھی۔ وہ آج بھی وہیں کھڑی تھی، منصور کی انگلی تھامے، طوفانی موسموں سے خوف زدہ، دادی کی یادوں میں مگن، گھر والوں سے دور۔ پھپھو انیسا کی بیٹی کی شادی تھی، کارڈ مل گیا تھا، فون پر بھی انہوں نے اصرار کیا تھا کہ سب آئیں گے۔ انیب اور مینا کے تو ایگزام شروع ہونے والے تھے، سعدیہ اور نشا فارغ تھیں۔ انیب تو کسی صورت گھر رہنے پر راضی نہ تھا۔ 2 دن کی بات ہے، میں شام کو ہی واپس آ جاؤں گا، مینا بھی ساتھ ہی آ جائے گی، آپ لوگ رک جائیے گا۔ اس نے آرام سے پروگرام سیٹ کیا تھا، لیکن منصور نے سنتے ہی منع کر دیا۔ ضرورت ہی نہیں تم دونوں کو جانے کی، تیسرے دن امتحان شروع ہیں اور جناب کو شادیاں سوج رہی ہیں۔ مینا چلی جاتی تو سارے خاندان سے مل لیتی، امی نے منانا چاہا۔ بعد میں لے جائیے گا، اس کی 2 سال کی محنت کا سوال ہے۔ ابو اور تایا کے بعد منصور کی بات ہی چلتی تھی۔ میں نہیں جا رہی، مینا تو فوراً دستبردار ہو گئی۔ سعدیہ بہت چڑی، تم ان کی ہر بات پر لبیک کہتی ہو، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اتنا اعتبار بھی ٹھیک نہیں، زندگی تمہاری ہے، مگر تم نے اسے منصور بھیا کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ تمہاری اپنی کوئی چوائس بھی تو ہونی چاہیے۔ 1 آدھ دن سے کیا ہو جائے گا، لیکن اس طرح پورے خاندان سے ملنے کا موقع پھر نہ جانے کب ملے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر منصور بھیا کبھی غلط بھی تو نہیں کہتے۔ مرغی کی وہی ایک ٹانگ تھی۔ سعدیہ کی اسے منانے کی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں۔ تنگ آ کر نشا نے بھی کہہ دیا، بس کرو، جانتی تو ہو وہ اب نہیں جائے گی۔ ناشتہ ملے گا؟ نکھرے فریش چہرے کے ساتھ انہوں نے کچن میں جھانکا۔ سبھی اپنی اپنی پیکنگ میں مصروف تھے۔ سعدیہ نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ بالکل ملے گا، وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ ناشتہ تقریباً تیار ہی تھا۔ سعدیہ نے ان کے سامنے تمام اشیاء رکھیں اور چائے کا پانی چڑھا دیا۔
نینا نے کر لیا ناشتہ؟ سلائس پر جیم لگاتے ہوئے انہوں نے سرسری سا پوچھا تھا۔ ہاں، سعدیہ نے جواب دیا، پھر پلٹ کر پوچھنے لگی، آپ اسے مینا کیوں کہتے ہیں؟ نک نیم ہے اس کا۔ کیوں؟ پر اب اسے مینا سے نادیہ بھی تو بننے دیں۔ مطلب یہ، وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ بہت دنوں سے سوچ رہی تھی آپ سے بات کروں، آپ نادیہ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ انہوں نے الجھ کر دیکھا۔ اتنے سالوں میں کیا تبدیلی آئی ہے اس میں، سوائے اس کے کہ اس نے چند کلاسیں پاس کر لی ہیں۔ ذہنی طور پر وہ اب بھی وہیں کھڑی ہے، پہلے دادی اور اب آپ۔ وہ آپ کی شخصیت کے سحر سے آزاد نہیں ہو پا رہی ہے، اسے خبر ہی نہیں وہ خود کہاں کھڑی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ ان کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ اس میں اعتماد نہیں ہے، قوت فیصلہ نہیں ہے، ہر چیز ہر بات کے لیے وہ سہارا ڈھونڈتی ہے، آپ کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ ہونے دیں، اسے خود فیصلے کرنے دیں، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ غلط فیصلہ نہیں کرے گی تو صحیح کرنا کیسے سیکھے گی؟ وہ بہت دنوں سے سوچ رہی تھی ان سے بات کرے، اس لیے شروع ہو گئی۔ منصور نے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش ہو رہے۔ انہیں لگا سعدیہ نے غلط نہیں کہا، کچھ چیزیں ہمارے سامنے کی ہوتی ہیں مگر نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، کوئی توجہ دلائے تو سب صاف نظر آنے لگتا ہے۔ ان 3 سالوں میں اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ جہاں تھی وہیں کھڑی ہے۔ اسے زندگی میں آگے جانا ہے اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ اسے اپنی شخصیت کے زہر سے آزاد نہیں کریں گے۔ دادی نے ایک چوزے کی طرح اسے اپنے پروں میں سمیٹ رکھا تھا، آپ بھی اس کے ساتھ اس سے مختلف سلوک نہیں کر رہے، اس ڈر سے کہ ٹھوکر نہ کھائے، کہیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے، وہ ہرٹ نہ ہو۔ کب تک ہم سب اسے بچہ سمجھتے رہیں گے؟ اسے بڑا ہونے دیں، اپنی شخصیت کو کھوجنے دیں، اسے اپنے خوف سے باہر نکلنے دیں۔ وہ آج بھی اندھیری رات میں چلتی ہوا سے ڈر جاتی ہے۔ ارے چائے! وہ تیزی سے اٹھ کر چولہے تک گئی تھی، جبکہ منصور ناشتہ بھولے صرف اسی کے الفاظ پر غور کر رہے تھے۔ سب گھر والے چلے گئے تھے۔ انیب نے بھی عین وقت پر ابو کو منا لیا تھا۔ جاتے وقت تک مینا کو بھی مناتا رہا مگر وہ انکار کرتی رہی۔ تائی جان کی شوگر ہائی تھی سو وہ اس کے پاس رک گئیں۔ منصور یوں بھی اس قسم کے فنکشنز کو نظر انداز ہی کرتے تھے۔ موسم آج کل بیزار کن تھا، شدید گرمی، دن بھر لو چلتی، صبح کو کی گئی صفائی کا ستیہ ناش شام میں آنے والی آندھی کر دیتی، ہر چیز گرد ہو جاتی، گھر کئی بار صاف کرنا پڑتا، ملازمہ ڈھنگ سے صفائی نہ کرتی، تائی جان بڑبڑاتی رہتی، شوگر کچھ اور ہائی ہو جاتی۔ تم نے اتنا اچھا موقع کھو دیا۔ نشا کو اس کے نہ جانے کا دکھ تھا۔ رات کو اپنی تائی کے کمرے میں سو جانا، امی نے تاکید کی تھی، جانتی تھی نا کہ وہ اکیلے کمرے میں ہی نہیں سو پائے گی۔ تائی جان کیا پکاؤں؟ وہ انہیں شام کی چائے دینے گئی تو پوچھنے لگی، کیا پکانا ہے بیٹی؟ فریج میں کوئی نہ کوئی سالن تو پڑا ہی ہوگا، ہم تینوں کے لیے کافی ہے، تم اپنا وقت برباد نہ کرو، بیٹھ کر پڑھ لو۔ تائی نے کہا تو اس نے بھی اصرار نہیں کیا۔ فریج میں شملہ مرچ اور قیمے کا سالن تو پڑا ہی تھا۔ شام ڈھری تو وہ کتابیں اٹھا کر سیڑھیوں پر آ بیٹھی، جن پر ایک ترتیب سے پام کے پودوں کے گملے دھرے تھے۔ فضا میں تپش تھی اور آسمان گرد ہو رہا تھا، کسی نے آندھی باندھ دی ہے۔ اسے دادی کی بات یاد آئی تو کتاب سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ ایک گہری اداسی اس کے اندر سرایت کر گئی۔ 3 سال ہونے کو آئے، کچھ دنوں کے بعد دادی کی تیسری برسی تھی۔ وہ ان 3 سالوں میں انہیں فراموش نہ کر پائی تھی۔ یہی موسم تھا جو آپ کو مجھ سے چھین لے گیا۔ دیکھیں دادی، آپ کی مینا کو کیسی چپ لگی ہے، اب وہ کسی سے نہیں لڑتی، لڑے بھی تو کس سے؟ نادیہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ گرمی ہو رہی ہے۔ منصور کی آواز پر وہ چونکی اپنے خیالوں میں الجھتی۔ مینا نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ منصور نے پہلی بار اسے نادیہ کہہ کر پکارا تھا۔ میں بھی نہا کر آئی ہوں اس لیے زیادہ گرمی محسوس نہیں ہو رہی، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ منصور نے اس کے لہجے میں گھلی افسردگی کو محسوس کیا اور پہلی بار قصد نظر انداز کر گئے۔ میں ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں، رات کو شاید دیر سے ہی آؤں گا۔ نہیں منصور بھائی، دیر مت کیجیے گا، تائی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں بھی اکیلی ہوں گھر پہ، اس نے بے چارگی سے انہیں کہا۔ اچھا میں جلدی آ جاؤں گا، اسے تسلی دے کر وہ چلے گئے۔ اس نے کتابیں کھول لیں، نزدیک کی مسجد سے مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ نادیہ بیٹی، تائی جان کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ نماز پڑھ کر روٹیاں بنا لینا، میں نے دوا کھانی ہے۔ جی تائی امی۔ وہ کتابیں سمیٹ کر اندر آ گئی۔ نماز پڑھ کر روٹیاں بنائیں، سالن گرم کیا۔ تائی امی نے بہت تھوڑا کھایا تھا، ان کی طبیعت مزمحل اور بوجھل سی تھی۔ منصور آئے تو اس کے لیے کھانا نکال دینا۔ تائی نے کہا۔ نادیہ کو بھی پڑھنا تھا، وہ لاؤنج میں بیٹھ گئی، چائے کے کپ سے لطف اٹھاتے ہوئے۔ اس نے 8 بجے کا ڈرامہ دیکھا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ کر کتابیں کھول لیں۔ آنٹی دوا لے کر غنودگی میں تھیں، لائٹ انہیں ڈسٹرب کرتی، سونے کے لیے تو بہرحال اسے انہی کے کمرے میں آنا تھا۔
منصور ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کتابوں پر جھکے جھکے کتنا وقت گزرا، باہر موسم کے تیور کب بدلے، ہواؤں کی شوریدہ سری میں کب اضافہ ہوا، سیاہ بادل کہاں امڈ آئے۔ بند کمرے میں کتابوں پر جھکے جھکے اسے خبر بھی نہ ہوئی، بس کھڑکیاں ایک دم سے کھلیں اور کمرہ ہواؤں کے شور اور بادلوں کی گرج سے بھر گیا۔ کتابیں اس کے ہاتھ سے چھوٹیں، سراسیمگی میں وہ کھڑی ہو گئی۔ کھلی کھڑکی کے پٹ زور زور سے بجنے لگے تھے۔ اسے لگا وہ کھلے آسمان تلے کھڑی ہے، یہ ہوائیں اسے اڑا لے جائیں گی، یہ بجلی اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ دھڑ دھڑاتے دل کو سنبھالے ہوئے وہ تائی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ تائی دوا کے زیر اثر نیند میں تھیں، چت لیٹی تھیں، دونوں ہاتھ سینے پر بندھے، گردن ذرا سی مڑی ہوئی۔ وہ جو بھاگ کر ان سے لپٹ جانے کو تھی، دروازے کے پاس ٹھٹک کر رک گئی۔ تائی کے ساکت وجود کو غور سے دیکھا۔ ایک پل کو اسے لگا ان کے خد و خال بدل رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے پر جھریوں کا اضافہ ہو گیا۔ وہ وجود تائی کا وجود نہ رہا، وہ دادی کے وجود میں ڈھل گیا۔ ساکت و سامت، بے حس و حرکت، جن کے بند لبوں سے کلمہ طیبہ کی آواز آ رہی تھی۔ دادی! بادل زور زور سے گرجنے لگے تھے۔ وہ کئی قدم پیچھے ہٹی اور ہٹتے ہٹتے کھلے دروازے سے واپس بھاگی تھی۔ لاؤنج عبور کر کے صحن میں آئی، ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گری۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے آ کر پھٹ گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر روتی اور پکارتی رہی، امی ابو، سعدیہ، منصور بھیا۔ باہر بیل پر بیل ہونے لگی تھی۔ پھر اس نے منصور کی آواز سنی، وہ گویا جی اٹھی، بھاگتی ہوئی دروازے تک گئی، دھڑ سے دروازہ کھولا۔ مینا، کیا ہوا؟ منصور ہراساں کھڑے تھے۔ منصور بھیا، وہ بے حال ہوتی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ مینا، وہ ششتر سے رہ گئے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میں ڈر گئی تھی۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اس کے دونوں بازو ان کی کمر کے گرد کسے ہوئے تھے۔ چہرہ سینے میں چھپائے وہ روئے جا رہی تھی۔ نادیہ، نادیہ، کون ہے؟ کمرے سے تائی جان کی آواز آ رہی تھی۔ منصور نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا، اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کمرے تک لائے، اسے تائی کی طرف دھکیل کر خود دروازے میں ہی کھڑے رہے۔ بولے تو لہجہ سنبھلا ہوا تھا، اسے سنبھالیں، ڈر گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً ہی پلٹ گئے تھے۔ اپنی اس ابتر حالت کے باوجود مینا نے ان کے لہجے کی بے رخی کو پوری طرح محسوس کیا تھا۔ کچھ تو بدلا تھا، بہت غیر محسوس انداز میں تبدیلی آئی تھی۔ منصور اس سے کھچ سے گئے تھے، اسے ضرورت پڑتی تو مدد ضرور کرتے، مگر بہت سنجیدہ اور لیے دے انداز کے ساتھ۔ وہ ہراساں سی ان کے چہرے کے جامع تاثرات جاننے کی کوشش کرتی۔ کیا ہوا ہے؟ ذہن یہاں وہاں وجوہات ڈھونڈتا۔ کیا اس دن کی حرکت؟ وہ شرمندہ سی ہو جاتی۔ اس دن بھی وہ کتاب لے کر ان کے پاس آئی تھی، کبھی سعدیہ سے بھی مدد لے لیا کرو، اپنی کتاب سے نظر اٹھائے بغیر انہوں نے کہا تھا، مگر ان کے لہجے کی بے رخی پر وہ ٹھٹک سی گئی تھی۔ منصور بھیا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ بہت جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ انہوں نے جواب دینے کے بجائے کتاب ہاتھ سے لے لی۔ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، آپ مصروف ہیں تو رہنے دیں، پھر پوچھ لوں گی۔ مینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ منصور نے کتاب بند کر کے اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ متحیر سی کتاب ان کے ہاتھ سے لے کر وہ باہر آ گئی۔ کیا کر رہے ہیں منصور بھیا؟ اور کیوں مجھ سے اتنا خفا رہنے لگے ہیں؟ پچھلی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ خوب روئی تھی۔ منصور نے بعد میں بھی اپنے اس رویے کی کوئی وضاحت یا معذرت نہیں کی تھی۔ وہ خود ہی تھوڑا جھجکتی، پھر دیوانہ وار اسی کی طرف لپکتی تھی۔ چھوٹی پھپھو آ رہی تھیں سعدیہ کو انگوٹھی پہنانے۔ سارے معاملات تو شادی پر ہی طے پا گئے تھے، اب تو صرف انگوٹھی پہنانے کا مرحلہ باقی تھا۔ گھر بھر میں ہلچل تھی۔ تائی اور امی آج بے حد متحرک تھیں۔ ملازمہ کی شامت آئی تھی۔ انیب منیب کی دوڑیں لگ رہی تھی۔ نشا بے حد ایکسائٹڈ تھی۔ سعدیہ ہمارے غصے کے بائیکاٹ کیے کمرے میں بند تھی۔ میں نے کہا تھا ناصر سے مجھے منگنی نہیں کرنا، صاف انکار کر کے آئی تھی، مگر ڈھٹائی دیکھو، انگوٹھی پہنانے آ رہا ہے۔ ایک بار آئے تو صحیح، گنجا نہ کر کے رکھ دیا، تو میرا نام بھی سعدیہ نہیں۔ کمرے میں چکراتی وہ یہی بات بار بار دہرا رہی تھی۔ ابھی کون سا شادی ہو رہی ہے؟ نشا نے تسلی دینا چاہی۔ وہ 2 سال کے لیے باہر جا رہا ہے، تمہاری خاطر وہ صرف منگنی کروا رہا ہے، ورنہ منیب کا اصرار تھا کہ شادی کر کے جائیں، تم آرام سے اپنا ایم فل پورا کر سکتی ہو۔ دراصل لڑکیوں کو بننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ منیب نے انٹری دی۔ اندر چاہے لڈو پھوٹ رہے ہوں، باہر نہ ہی کریں گی۔ تم؟ سعدیہ نے دانت کچکچائے۔ تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ اس کے تیور دیکھ کر اڑنچو ہو گیا تھا۔ سعدیہ بھی کچھ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ نشا نیل پالش لگانے لگی۔ مینا الماری کھولے اپنے لیے کوئی سوٹ دیکھنے لگی جو آج پہننا تھا۔ تم تو یوں تیار ہو رہی ہو جیسے منگنی تمہاری ہو رہی ہے۔ منصور کسی کام سے اندر آئے تو نشا کو چھیڑ بیٹھے۔ بھیا، وہ خجل سی ہو گئی۔ اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ مینا کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہی سابقہ پرشفقت لہجہ، پیار بھرا انداز۔
وہ سب کچھ بھول کر قریب آئی. دیکھیں نا منصور بھیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پہنوں، آپ ہی بتائیں نا. ان کا بازو تھام کر اس نے سابقہ لاڈ بھرے لہجے میں کہا تھا. منصور نے قدرے درستگی سے اپنا بازو چھڑایا. اب یہ بھی میں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا پہننا ہے؟ منصور بھیا میں تو، منصور بھیا یہ، منصور بھیا وہ، تمہارے اپنے پاس بھی دماغ ہے یا نہیں؟ میں تنگ آ چکا ہوں تمہیں انگلی پکڑ پکڑ کر چلاتے ہوئے. بس بہت ہو گیا. تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کوئی اور کام نہیں ہے تمہارے چونچلے کرنے کے سوا؟ بڑی ہو جاؤ نادیہ بی بی، بڑی ہو جاؤ. یہاں کوئی اتنا فارغ نہیں کہ صرف تمہارے ہی مسئلے سلجھاتا رہے، اور مسئلے بھی ایسے کہ تحقیر بھرا طنزی انداز، چند جملے، صرف چند جملے جو اس کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ گئے. بظاہر وہ جہاں تھی ساکت و صامت وہیں کھڑی رہ گئی تھی. انیب نے طوطا پالا تو منیب کہیں سے کبوتر اٹھا لایا. تائی نے ٹھیک ٹھاک لتے لیے، مگر اس کے باوجود دونوں اپنے شوق سے دستبردار نہیں ہوئے تھے. ان کو ہر سال یہی دورہ پڑتا ہے، چند دن سیوا کریں گے، اس کے بعد سارے شوق پورے. پھر کہاں کا طوطا اور کہاں کے کبوتر. مصیبت میری جان کو. چلو گی؟ نادیہ نے نشا سے پوچھا. شام ڈھل رہی تھی اور اس وقت وہ لوگ واک کے لیے نکلا کرتے تھے، بلکہ کالونی کی سنسان سڑکیں اس وقت عورتوں اور بچوں سے آباد ہو جاتی تھیں. بالکل. یہ کھیر لے جاؤ، جاتے ہوئے رفت آنٹی کے گھر دے آنا. امی نے کچن سے نکلتے ہوئے کھیر کا ڈونگا انہیں تھمایا. رفت آنٹی کو یہاں آئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. ان کی ایک ہی بیٹی لائبہ اور بیٹا ضیاء توقیر تھا. لائبہ کالج میں پڑھتی تھی اور توقیر جاب کرتا تھا. لائبہ کے ساتھ نشا کی دوستی ہوئی تو ان کے گھروں میں آنا جانا بھی شروع ہو گیا. اچھے پڑوسی تھے. ارے آپ لوگ! ضیاء انہیں دیکھ کر پرجوش لہجے میں گویا ہوا. خیریت؟ آج اتنا پرتپاک استقبال؟ سعدیہ نے حیرت کا اظہار کیا. مجھے اس وقت کسی کی مدد کی سخت ضرورت تھی. کیا میں آپ تینوں خواتین کو اندر آنے کی دعوت دے سکتا ہوں؟ خواتین؟ نشا مارے صدمے کے چیخ اٹھی. میرا مطلب ہے، وہ گڑبڑا گیا. مجھے اس سے مہذب لفظ نہیں مل رہا تھا. تمہیں زیادہ مہذب ہونے کی ضرورت بھی نہیں، ہم اس کے بغیر بھی تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں، سعدیہ نے ہنستے ہوئے کہا. نادیہ کچھ بیزار سی ہو گئی. وہ اس وقت ہرگز بھی اندر جانے اور ضیاء کی باتیں سننے کے موڈ میں نہ تھی. اسے ضیاء کی بولتی آنکھوں سے الجھن ہوتی تھی جو خواہ مخواہ اس سے فوکس کیے رکھتی. ضیاء انہیں سیدھا کچن میں لے گیا. کچن بری طرح سے بکھرا ہوا تھا. انواع و اقسام کی سبزیاں فریج سے باہر تھیں. لائبہ اور آنٹی کہاں ہیں؟ نادیہ نے پوچھا تھا. وہ تو کل چلی گئیں اسلام آباد. لائبہ کی چھٹیاں تھیں اور پاپا خاصے اداس ہو رہے تھے. اس کی آنکھیں نادیہ کے چہرے پر نظریں پڑتے ہی مسکرانے لگتی تھیں. وہ ناگواری کے احساس کے ساتھ رخ بدل کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی. کمال ہے، لائبہ مل کر بھی نہیں گئی. یہ کھیر رکھو، اور یہ تم نے کیا کھڑاک پھیلا رکھا ہے؟ سعدیہ نے ڈونگا ڈائننگ ٹیبل پر رکھا. دیکھو یہ کدو ہے. اس نے کدو اٹھا کر باقاعدہ دکھایا. یہ بھنڈی، یہ ٹینڈے اور یہ قیمہ. مجھے ان سب کے نام آتے ہیں. دراصل میں کچھ پکانا چاہ رہا تھا، مگر مجھے کچھ کمبینیشن سمجھ نہیں آ رہا تھا. بھنڈی میں قیمہ ڈالوں یا قیمے میں کدو ٹینڈے؟ حد کرتے ہو ضیاء تم بھی. کیا ضرورت ہے اتنا خوار ہونے کی؟ شہر میں اتنے ہوٹل ہیں، کہیں بھی کھا لو. بلکہ ایسا کرنا، ڈنر ہمارے ساتھ کر لو، سعدیہ نے آفر کی. نہیں بھائی، میں دراصل خود کچھ کرنا چاہ رہا تھا. یعنی کچھ؟ سعدیہ بڑی سنجیدگی سے اسے مختلف سبزیاں اور قیمہ بنانے کی ترکیب سمجھانے لگی. نادیہ نے بیزار ہو کر اسے دیکھا، پھر اس کی تیوری چڑھ گئی. بے توجہی سے سعدیہ کو سنتے ہوئے وہ پورے کا پورا اسی کی طرف متوجہ تھا. اس کے دیکھنے پر ایک محفوظ سی مسکراہٹ ضیاء کے لبوں پر ابھری. پھر وہ فوراً ہی سعدیہ کی طرف متوجہ ہوا. لیکن تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ بھنڈی میں پیاز پہلے ڈالنی ہے یا بعد میں؟ سعدیہ نے بے حد سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا. ضیاء، میں تمہیں قیمہ بھوننے کی ریسیپی بتا رہی تھی. اوہ ہاں، وہ میں نے سوچا کہ. نادیہ نے آگے بڑھ کر سعدیہ کا بازو تھاما اور ضیاء کی طرف پلٹی. ان ساری سبزیوں کو کاٹ کر دھو کر ماں قیمہ کوکر میں ڈالیں. حسب خواہش نمک مرچ ڈال کر کوکر بند کر دیں. 10 منٹ کے بعد کھولیں گے تو آپ کا سالن تیار ہوگا. چلیں سعدیہ. آسان سی ترکیب بتا کر وہ اس کا بازو کھینچتی باہر نکل گئی تھی. تم نے کباڑا کر دیا بیچارے کا، سعدیہ نے ہنستے ہوئے کہا. اتنا بھی بیچارہ نہیں ہے. وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی، پھر بات بدلتے ہوئے بولی. تم صبح یونیورسٹی جاؤ گی؟ سعدیہ ایم فل کر رہی تھی جبکہ نادیہ نے ایم اے اکنامکس میں ایڈمیشن لیا تھا. تبدیلی آئی تھی. وہ سرتاپا بدلی تھی، اور اس بدلنے کے عمل میں جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا. بس پلٹ کر دیکھتی تو متحیر سے رہ جاتی. آئینہ دیکھتی تو اپنا آپ اجنبی سا لگتا. وہ معصوم، بے وقوف، اعتماد سے محروم مینا نہ جانے کہاں جا چکی تھی. اس پورے عرصے میں منصور اور اس کے درمیان کھچاؤ سا آ گیا تھا، اور وہ باقی سب سے قریب ہو گئی تھی. یونیورسٹی میں اگرچہ اس کا سہارا سعدیہ بنی تھی، مگر اب اس نے آنکھیں بند کر کے کسی ایک کی انگلی تھام کر بھاگنا چھوڑ دیا تھا. بہت غلطیاں ہوئیں، بہت ٹھوکریں لگیں، بہت بار بکھری، بہت بار پھوٹ پھوٹ کر گھنٹوں روئی. مگر کب تک؟
اسی بکھرنے ٹوٹنے کے عمل میں جڑنے کا عمل شروع ہوا تھا اور اسی عمل میں اس نے نادیہ کو تلاشا تھا۔ نادیہ نادیہ کا تیزی سے چلتا قلم رک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر منصور کو دیکھا۔ وہ کھلے دروازے میں کھڑے تھے۔ آ جائیں منصور بھیا۔ اب وہ خود کبھی ان کے کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ بشاش سے لہجے میں پوچھتے ہوئے وہ اندر آ گئے۔ کچھ خاص نہیں، بس یہ اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی تو سر جھکائے دوبارہ سے لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ آپ بیٹھیے نا۔ وہ یوں ہی کھڑے بک ریک میں ترتیب سے رکھی کتابوں کا جائزہ لیتے رہے۔ اس کے پاس کتابوں کا اچھا کلیکشن موجود تھا۔ تمہارا ذوق خاصا نکھر گیا ہے، اب تم فیشن میگزین نہیں پڑھتی؟ تھینک یو، میں تب بھی فیشن میگزین نہیں پڑھا کرتی تھی۔ منصور کو اپنی بات کے بے تکے پن کا احساس ہوا۔ ماحول بدلنے کو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت ڈبیا نکالی جس میں نازک سی گولڈن ریسٹ واچ تھی۔ یہ تمہارے لیے، ہیپی برتھ ڈے۔ وہ ہمیشہ ہی اسے برتھ ڈے گفٹ دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ بے حد خوشی سے وہ تحفہ لیتی تھی۔ منصور بھیا، میں اب بڑی ہو گئی ہوں، برتھ ڈے نہیں مناتی، اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں نادیہ، لیکن کیا اب تحفہ بھی نہیں لوگی؟ منصور کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ درایا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، شکریہ۔ ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس نے گفٹ لے لیا تھا۔ تم اسٹڈی کرو، میں چلتا ہوں۔ منصور بتا نہیں سکتے تھے اسے ایک پورے اعتماد اور حوصلہ مند لڑکی کے روپ میں دیکھ کر انہیں کس قدر طمانینت محسوس ہوتی تھی۔ یہی تو وہ سب چاہتے تھے، بس کبھی کبھی احساس ہوتا کہ نادیہ بننے کی اس کوشش میں وہ ان سے دور چلی گئی تھی۔ منصور کے جانے کے بعد وہ گھڑی ہاتھ میں لیے کچھ سوچتی رہی۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ آج بھی منصور کے سامنے وہ خود کو کتنا حقیر محسوس کرتی ہے۔ بظاہر اعتماد سے بات کرتے ہوئے وہ اندر سے کتنی پزل ہو جاتی تھی۔ شاید میں اس کمزوری پر کبھی قابو نہ پا سکوں کہ آپ تو میری رگ رگ سے واقف ہیں، اسی لیے تو میں سر اٹھا کر آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ نشا کی آمد سے ٹوٹا۔ اس کے ہاتھ میں ڈونگا تھا جو اس نے آتے ہی اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ نادیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ضیاء نے بھجوایا ہے، خاص آپ کے لیے۔ میرے لیے؟ اس نے تحیر سے نشا کو پھر ڈونگے کو دیکھا۔ ڈونگا وہی تھا جس میں وہ کھیر لے کر گئی تھیں۔ پھر اس نے ڈھونگے سے ڈھکن اٹھایا۔ دوسرے پل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ڈونگے میں موجود ملغوبہ بتاتا تھا ضیاء نے اس کی آسان سی ریسیپی پر پوری طرح عمل کیا ہے۔ نادی، تمہیں تو کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی۔ لون کے ڈھیر سارے خوبصورت پرنٹ کھنگالنے کے بعد اسے کوئی پرنٹ اپنے لیے پسند نہیں آ رہا تھا، اور ایک وقت تھا کہ تم دادی کے لائے ہوئے سوٹ پہنا کرتی تھیں۔ وقت کی بات ہے، وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے، نادیہ نے بے نیازی سے کہا۔ خدا کر کے اسے 2 سوٹ پسند آئے تھے۔ شاپنگ کر کے باہر نکلیں تو موسم خوشگوار تھا، فضا میں تپش کم ہو گئی تھی اور شام ڈھل رہی تھی۔ سنو، یہ تمہارے منگیتر کہاں غائب ہیں؟ کہیں بھول بھال تو نہیں گئے؟ بہت عرصے سے کوئی خیر خبر ہی نہیں ہے۔ نادیہ نے سوال کیا تو سعدیہ ہنس دی۔ بھولے نہیں، خفا ہیں۔ خفا؟ کس بات پر؟ ہر دوسرے تیسرے دن کارڈ، ہر ہفتے فون۔ سچ میں تو تنگ آ گئی تھی۔ صاف کہہ دیا موصوف کو کہ خود بھی سکون سے اپنا کورس پورا کرو اور مجھے بھی ڈسٹرب مت کرو۔ میں نہیں دے سکتی اس کے ہر فون اور کارڈ کا جواب، سعدیہ نے بے پرواہی سے کہا۔ کیا بے نیازی ہے؟ لڑکیاں ترستی ہیں ایسی محبت کے لیے، اور تم ہو کہ… دھیان بھٹک جاتا ہے یار۔ خوبصورت سپنوں کا سلسلہ شروع ہو تو میں بھول جاتی ہوں کہ کچھ اور بھی کرنا ہے۔ بہتر ہے اپنی اپنی جگہ ٹکے رہیں، بعد میں یہی سب ہونا ہے۔ وہ آرام سے کہہ کر مسکرائی۔ السلام علیکم۔ اس پرجوش آواز پر نادیہ نے خاصی کوفت کے ساتھ قدم روکے تھے۔ کیا خوبصورت ملاقات ہے، ضیاء کے لہجے میں سرشاری سے درائی۔ نگاہیں ایک پل کو بیبی پنک لون کے سوٹ میں سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے نادیہ کے سبیہ چہرے پر رکیں۔ اس میں خوبصورتی کیا ہے؟ سعدیہ نے حیرت سے پوچھا۔ اچانک ہونے والی ہر ملاقات خوبصورت ہی ہوتی ہے محترمہ۔ سعدیہ، چلو، نادیہ نے آہستگی سے کہا۔ ضرور جائیے گا، مگر پہلے میری تھوڑی سی ہیلپ کروا دیں۔ آپ کو ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ضرورت رہتی ہے، نادیہ نے قدرے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس میں برائی کیا ہے؟ ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہی رہتے ہیں۔ ضیاء نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاید نادیہ کا لہجہ عجیب لگا تھا۔ ٹھیک کہا، مدد لینا برا نہیں ہے، بس اندھا دھند کسی کے پیچھے بھاگنا برا ہے، نادیہ نے دل میں سوچا تھا۔ ضیاء سعدیہ کو بتا رہا تھا کہ اسے لائبہ کے لیے کچھ سوٹ خریدنے تھے۔ سعدیہ حسب عادت بخوشی اس کی مدد کو تیار تھی۔ آپ بھی کچھ مشورہ دیں نادیہ، آپ کی چوائس خاصی اچھی ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا، پھر تیزی سے بات بدلی۔ آپ کی ریسیپی ٹرائی کی تھی، نتیجہ تو آپ کے سامنے تھا۔ میں نے بہت مزے سے ڈنر کیا۔ سوچ رہا ہوں آپ لوگوں کی دعوت کروں اور اس میں یہی ڈش رکھوں۔ بائی دا وے، آپ کو کیسی لگی؟ یہ واقعی بہت بولتا ہے، نادیہ نے سوچا تھا۔
خوشیوں کے چند تنکے چن کر ان سے سائباں بنائیں، کچھ خواہشوں کی لیپ دیوار پر، کچھ خواب کھڑکیوں پر سجائیں، آؤ ایک گھر بنائیں، خوشبوئیں چرا کر گلشن سے اپنے گھر آنگن میں بکھرائیں، ستارے ٹانگ کر اپنے گھر میں چاند کو مہمان بنائیں۔ تم گھر میں بن جاؤ ایک بیج اور میں بن جاؤں کھاد، ہم دونوں سے ایک پھول کھلے جس کو ہوائیں چومنے آئیں، خوشیوں کے چند تنکے چن کر آؤ ایک گھر بنائیں۔ حیرت کی جگہ بے یقینی اور بے یقینی کی جگہ غصے نے لے لی۔ اس نے گھور کر سفید للی کے گلدستے کو دیکھا۔ کھاد تو تمہاری میں بناؤں گی۔ گلدستے کو بے دردی سے ہاتھ میں دبوچ کر وہ باہر آئی تو سعدیہ گھٹنے پر طوطے کو بٹھائے ایک موٹی سی کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر اینک کے عقب میں اس کی سنہری آنکھیں شرارت سے چمکیں، مگر بظاہر سنجیدگی سے پوچھنے لگی، تمہیں کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ اس نے گلدستہ لہرایا۔ پھول ہیں غالباً، گویا اسے کچھ شک تھا۔ اور یہ؟ اور دوسرے ہاتھ میں کارڈ تھا۔ سعدیہ نے اینک ٹھیک کرتے ہوئے بغور جائزہ لیا، پھر تعجب سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں بھی اینک کی ضرورت پیش آ گئی؟ سیدھا سادہ کارڈ ہے، پڑھو اسے۔ سعدیہ نے کارڈ اس کے ہاتھ سے لے کر پڑھا، پھر سراہتے ہوئے بولی، کیا اچھے طریقے سے گھر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے؟ اچھا طریقہ؟ وہ چیخ اٹھی، میں یہ دونوں چیزیں اس کے منہ پر دے ماروں گی۔ اس کی اتنی جرت؟ تمہاری مرضی ہے، سعدیہ نے کندھے اچکائے۔ تم میرے ساتھ چلو۔ دونوں چیزیں اتنی بھاری تو نہیں کہ مارنے کے لیے میری مدد کی ضرورت پڑے۔ میں تنہا وہاں نہیں جاؤں گی۔ اگر اس کی بے عزتی کرنے کا اتنا ہی ارادہ ہے تو مجھے رہنے دو۔ تم چل رہی ہو یا نہیں؟ نادیہ کے انداز جارحانہ تھے۔ سعدیہ نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی، طوطے کو کندھے پر بٹھایا، جوتا پہنا اور ساتھ چل دی۔ گرما کی خوشگوار نارنجی شام تھی۔ لکڑی کا خوبصورت گیٹ عبور کرتے ہی چھوٹا سا لان اور پختہ صحن سامنے تھا۔ لان سبز بیلوں، سفید اور کاسنی پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ فضا خوشبوؤں سے بوجھل تھی۔ وہ خود سفید شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس، فریش چہرے کے ساتھ ہاتھ میں پانی کا پائپ لیے پانی کا فوارہ سا بنائے درختوں کے سبز پتے دھو رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بڑے بھرپور اور جاندار ہوئے تھے۔ پائپ چھوڑ کر وہ ان کی طرف آ گیا۔ زہ نصیب، آج اس گھر کے مقدر بھی جاگ اٹھے۔ اس کی پرشوق نگاہیں نادیہ کے چہرے کو چھو کر سعدیہ پر رک گئیں۔ پتہ نہیں جاگے ہیں یا… سعدیہ زیر لب بڑبڑائی، پھر رخ بدل کر پوری کی پوری سفید پھولوں کی کیاری کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ لوگ بیٹھے نا، میں آپ کے لیے فریش اورنج جوس منگواتا ہوں، یا چائے لیں گی آپ؟ نہیں، ہم بیٹھنے نہیں آئے۔ جس غصے میں وہ یہاں آئی تھی اب اس میں کچھ کمی واقع ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر بھی اس نے چاہا اس کے لہجے کی سختی برقرار رہے۔ تو پھر؟ اس کی سوالیہ نظریں نادیہ کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ ایک پل کو پزل سی ہوئی، پھر کارڈ اور پھول ٹیبل پر پھینک کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ یہ کیا ہے؟ کارڈ اور پھول؟ اطمینان سے بتایا گیا۔ سعدیہ اب پھول گرنا شروع ہو گئی تھی۔ جانتی ہوں میں، آپ نے یہ سب مجھے کیوں بھجوایا؟ نادیہ کی کوشش تھی کہ وہ زیادہ بھڑکے نہیں، مگر سامنے والے کا اطمینان اسے بھڑکا رہا تھا۔ تو کسے بھجواتا؟ بے حد حیرت سے دریافت کیا گیا۔ تم بہت گھٹیا انسان ہو۔ وہ بھڑک اٹھی۔ ضیاء کی سیاہ آنکھوں میں خفگی سے جھلکی، مگر وہ بولا کچھ بھی نہیں۔ کیا سوچ کر تم نے یہ سب مجھے بھجوایا ہے؟ کیا لگتا ہے کیسی لڑکی ہوں میں؟ محبتوں کی طالب، کہیں نہ کہیں سے اظہار کی منتظر کہ تم بھجواؤ گے اور میں فٹ سے اسے قبول کر لوں گی۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں اتنی عام نہیں ہوں، نہ سستی، اس لیے آئندہ یہ سب اپنی کسی بھی گرل فرینڈ کو بھجوا دینا، کیونکہ اگر آئندہ میرے سامنے یہ سب کچھ آیا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ وہ وارننگ دیتی ہوئی پلٹی۔ چلو سعدیہ، ایک منٹ۔ ضیاء تیزی سے گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ خود تو سب کچھ کہہ دیا اور مجھ سے چند لفظ سننا بھی گوارا نہیں؟ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اس نے تیکھی نظروں سے ضیاء کو دیکھا۔ سرخی مائل، سفید تمتماتا ہوا چہرہ، سلیقے سے سمٹے ہوئے بال، پر اعتماد اکھڑا اکھڑا سا انداز۔ یہ لڑکی کیا تھی اس کے لیے؟ وہ کبھی بتا ہی نہیں سکا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ تم عام ہو؟ عام ہی تو نہیں ہو تم۔ اس کی نگاہ اور لہجہ دونوں ہی بدل گئے تھے۔ میں نے تو جب پہلی بار تمہیں دیکھا تبھی احساس ہوا تھا، اور میں نے سوچا تھا کاش اس لڑکی کی رفاقت عمر بھر کا نصیب بن جائے، اور تب سے اب تک خدا سے اس کے سوا اور کچھ مانگا ہی نہیں۔ ضیاء صاحب، نادیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ خاموش نہیں ہوا۔ اور تمہیں کیا لگا میں نے تم سے مذاق کیا ہے یا فلرٹ کر رہا ہوں؟ میں نے تو سیدھے سیدھے تمہارے ساتھ ایک گھر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، ایک خواب دیکھا تھا جو تم سے شیئر کر لیا۔ شاید غلط کیا، تمہیں حق حاصل ہے، چاہو تو انکار کر دو، فورس نہیں کروں گا۔
میں محبتوں میں زبردستی کا قائل نہیں، میں نے بہت سنجیدگی سے سوچا ہے، اپنی لائف پارٹنر میں جو خصوصیات میں دیکھنا چاہتا تھا وہ آپ میں موجود ہیں، لیکن آپ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں، کیا رائے رکھتی ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ امی نے آپ کی امی سے فون پر بات کی ہے، چند دنوں تک امی ابو خود آئیں گے، آپ اپنا فیصلہ انہیں سنا سکتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ضیاء توقیر نے صرف ایک لڑکی کو چاہا ہے اور وہ نادیہ احمد ہے۔ ایکسکیوز می۔ مضبوط مگر مدھم لہجے میں اپنی بات ختم کر کے وہ اندر چلا گیا۔ وہ اپنی جگہ ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ سعدیہ اس کے قریب آ کر کھنکھاری۔ نادیہ چونک کر اس کی طرف پلٹی۔ میرا خیال ہے اب چلیں۔ اس کی آنکھوں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل مچل رہی تھی۔ نادیہ نے عجیب سی کیفیت میں قدم آگے بڑھا دیے۔ گھر بھر میں ضیاء کا پرپوزل موضوع بحث تھا۔ وہ خاموش بھی تھی اور گمسم بھی۔ ابھی تک اس سے کسی نے کچھ بھی پوچھا نہ تھا۔ منصور 2 دنوں کے لیے پنڈی گئے تھے اور وہ لاشعوری طور پر شاید انہی کی منتظر تھی۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ وہ کچن میں آملیٹ کے ساتھ ٹماٹر اور کھیرے کے سینڈوچ بنا رہی تھی جب سعدیہ نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ ضیاء توقیر کے بارے میں۔ وہ کھیرے کے قطلے اٹھا اٹھا کر کھانے لگی۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا۔ لیکن گھر والے تو سوچ رہے ہیں۔ سعدیہ نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچا۔ اچھی بات ہے، انہیں سوچنا چاہیے۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ دوسرے معنوں میں تم اپنی رضامندی دے رہی ہو۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ سعدیہ اسے گھور رہی تھی، پھر وہ ایک طویل سانس لے کر ذرا سا آگے ہوئی۔ نہ جانے کیوں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ منصور بھائی تم میں انٹرسٹڈ ہیں۔ نادیہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کو خاموش ہوئی۔ چھری کا زاویہ بدلا۔ اف، وہ انگلی پکڑ کر رہ گئی۔ تمہیں ابھی تک کام کرنا نہیں آیا؟ سعدیہ نے اس کی انگلی پکڑی۔ اس نے ہاتھ چھڑا کر ٹھنڈے پانی کے نیچے کر لیا، پھر بنا پلٹے پوچھنے لگی، تم سینڈوچ لوگی؟ نہیں۔ وہ شاید اس کا گریز پا گئی تھی اس لیے خاموش ہو گئی۔ وہ باہر آئی تو تائی ہاتھ میں کبوتری پکڑے اس کی چونچ کھول کر دانہ کھلا رہی تھیں۔ کبوتری اپنے پر پھڑ پھڑا رہی تھی اور میرو ادھر سے ادھر پھگدکتے ہوئے ٹین ٹین کر رہا تھا۔ نہ جانے آج وہ اتنا شور کیوں مچا رہا تھا۔ کیا ہوا تائی امی؟ دیکھو، یہ کبوتری بیمار ہو گئی ہے، دانہ بھی نہیں کھا رہی۔ کب سے کہہ رہی ہوں منیب کو کہ اسے ڈاکٹر کو دکھا لائے، مگر اس کے کانوں پر جوں نہیں رینگی۔ سارے شوق دوسروں کے اور عذاب میری جان کو۔ وہ سخت اکتائے ہوئے لہجے میں بڑبڑائیں۔ تو رہنے دینا، جس نے رکھے ہیں وہ خود ہی سنبھالے۔ نادیہ نے آسان سا حل پیش کیا اور تخت پر بیٹھ گئی۔ 2 دن سے خود دانہ کھلا رہی ہوں تو زندہ ہے، اس پر چھوڑتی تو اب تک مر گئی ہوتی۔ تائی تنک کر بولیں۔ نادیہ مسکرا کر میرو کو دیکھنے لگی۔ میرو، نادی آئی، بسکٹ لائی۔ میرو ٹیں ٹیں کرتا اس کے پاس بھاگ آیا اور پاؤں کے ناخن پر لگی نیل پالش پر چونچ مارنے لگا۔ آنگن میں کوے نے شور مچا رکھا تھا۔ تائی امی، منصور بھائی کب آئیں گے؟ میرو کو انگلی پر بٹھاتے ہوئے اس نے سرسری سا سوال کیا۔ دیکھو، کوا بول تو رہا ہے، شاید آج ہی آ جائے۔ انہوں نے معصومیت سے جواب دیا۔ وہ میرو کو لے کر کھڑی ہو گئی۔ آؤ میرو، تمہیں بسکٹ کھلاؤں۔ تائی امی کا کوا شاید غلط سندیسہ دے گیا تھا۔ منصور اس دن تو کیا، اگلے 2 دن بھی نہ لوٹے تھے۔ ہاں، فون ضرور آیا تھا، وہ کسی کام میں پھنس گئے تھے۔ ضیاء سے یونیورسٹی آتے جاتے ٹاکرا ہو ہی جاتا تھا۔ ایک دن گھر میں ہلچل نظر آئی، دوسرے دن وہاں پینٹ شروع ہو گیا۔ وہ اپنے گیٹ کی بیل دے کر اس کے گھر کا جائزہ لے رہی تھی جب اس کی بائک اپنے گیٹ کے سامنے رکی۔ نادیہ کو دیکھ کر وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ کیسی ہیں آپ؟ اچھی ہوں، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ چاہنے کے باوجود بے مروتی نہیں برت سکی تھی۔ وہ تو خیر آپ ہیں ہی، ضیاء نے بے اختیار سراہا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ یوں ہی میں نے سوچا گھر کی شکل نکل آئے گی۔ گیٹ کھل گیا تھا۔ نادیہ نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ ضیاء نے جلدی سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے، گیٹ کا کلر یہی ٹھیک رہے گا یا وائٹ کر لوں؟ مجھے نہیں پتا، وہ چڑھ کر بولی۔ پتا تو خیر آپ کو سب ہے، بس آپ بتانا نہیں چاہتی۔ آپ یہی سمجھ لیں۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ باہر سے اندر آتے ہوئے اسے نیم تاریک لاؤنج میں کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، مگر دوسرا دروازہ عبور کرتے کرتے وہ ٹھٹک کر رکی، پھر پلٹ کر دیکھا۔ لاؤنج کے صوفے پر منصور بھائی ہاتھ میں سکنجبین کا گلاس لیے اسی کی طرف متوجہ تھے۔ آپ کب آئے منصور بھائی؟ اسے حیرت ہوئی، وہ یہاں نیم تاریکی میں کیوں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اسے مخاطب بھی نہیں کیا۔ صبح ہی آیا تھا، یہاں کیوں بیٹھے ہیں اکیلے؟ یوں ہی۔ تم کیسی ہو مینا؟ نادیہ کو لگا انہوں نے دانستہ اسے اس نام سے پکارا ہے۔ آپ مجھے مینا مت کہا کریں، وہ قدرے خفا سے لہجے میں گویا ہوئی۔ منصور مسکرا دیے، گلاس ٹیبل پر رکھ کر کھڑے ہوئے، قدم قدم چلتے اس کے قریب آئے، اتنا کہ وہ کنفیوز سی ہو گئی۔ ان کی نگاہیں اس کے دبے ہوئے چہرے پر بھٹک رہی تھیں۔ منصور بھائی آپ؟ وہ غیر محسوس طور پر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے،
تمہیں مینا سے نادیہ بنانے کے لیے بہت انتظار کیا ہے میں نے. یاد ہے جب تم یہاں آئی تھیں تو؟ مجھے سب کچھ یاد ہے منصور بھائی، میں کچھ بھی نہیں بھولی، بھول ہی نہیں سکتی. نہ جانے کیوں اسے دکھ سا ہوا تھا. منصور شاید اس کا لہجہ محسوس کر کے خاموش ہو گئے تھے. جاؤ فریش ہو جاؤ، تھکی ہوئی آئی ہو. وہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گئے. نادیہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی. امی نے اس سے بات کی تھی اور وہ بہت خوش بھی تھیں. یوں تو ضیاء کا پرپوزل ہی اتنا اچھا ہے، مگر منصور کی تو بات ہی کچھ اور ہے. سب سے بڑھ کر اپنا ہے. تم اسے اور وہ تمہیں بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. سچی بات ہے، میں تو اس رشتے کے حق میں ہوں. تمہاری تائی نے تو بہت پہلے مجھ سے بات کی تھی، مگر میں نے ہی کہا منصور سے حتمی رائے لیں. منصور تو ضیاء کے پرپوزل کا سن کر ہی ناراض ہو گیا تھا کہ آپ نادیہ کا کسی اور طرف سوچ بھی کیسے سکتی ہیں. میں تو فوراً ہاں کہہ دیتی، مگر تمہارے ابو اور سعدیہ کا کہنا ہے کہ تم سے ضرور رائے لی جائے. امی خاصی مسرور سی تھیں. ابو خاموش بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے. ہم تم پر کوئی زور نہیں دے رہے. انہوں نے ذرا سا کھنگار کر بات کا آغاز کیا. تم پڑھی لکھی ہو، عاقل و بالغ ہو، اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتی ہو. بظاہر ضیاء کے پرپوزل میں بھی کوئی کمی نہیں، باقی فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا. ہماری رائے سے قطعاً آزاد ہو کر فیصلہ کرو. ابو نے ہمیشہ جیسی روشن خیالی کا ثبوت دیا تھا. امی نے خفگی سے انہیں دیکھا، پھر نادیہ کی طرف یوں متوجہ ہوئیں جیسے آپ کی مرضی جیسے الفاظ سننے کی منتظر ہوں. میں سوچ کر بتاؤں گی، نادیہ نے آہستگی سے کہا اور بنا امی کی طرف دیکھے باہر نکل آئی. لاؤنج میں فون چیخ رہا تھا اور کسی کو اٹھانے کی فرصت نہ تھی. ہیلو نادیہ، بہت اچھا ہوا کہ آپ ہیں. ضیاء کی چمکتی آواز سن کر وہ خاموش ہو رہی تھی. دراصل مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بیڈ روم کی کلر اسکیم کیا ہونی چاہیے. اب نہ یہاں امی ہے نہ بہن، کس سے مشورہ کروں؟ سنا ہے آپ کے مشورے خاصے. بلیک کلر کیسا رہے گا؟ بے حد سنجیدگی سے مشورہ دیا گیا تھا. جی؟ وہ بھونج کا رہ گیا. میرا خیال ہے یہی ٹھیک رہے گا. اس نے ریسیور کیڈل پر ڈالا اور باہر آ گئی. آسمان کا رنگ گدلا سا ہو رہا تھا، گویا آندھی کے آثار تھے. وہ خاموشی سے کبوتروں کے دڑبے کے پاس آ کر کھڑی ہوئی. اس کا ذہن بالکل خالی اور سپاٹ تھا. وہ جو سوچے بیٹھی تھی کہ وہ بہت خوش ہوگی، خود آپ اپنی کیفیت پر الجھ کر رہ گئی تھی. وہ واقعی الجھ کر رہ گئی تھی. فیصلہ کار دشوار تھا. منصور مگن اور تائی امی خوش تھیں. اسے لپٹا کر پیار کرتیں تو اس کا جی چاہتا وہ بھاگ جائے. یوں ہی آتے جاتے ضیاء سے سامنا ہوتا تو اس کی شرارتی آنکھیں، متبسم لب ڈسٹرب کر دیتے. اس کے ذہن میں ہمہ وقت کھچڑی سی پکتی. وہ اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہتی تھی. تم نے کچھ سوچا؟ امی نے ایک دن پوچھا. میں ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر پائی. وہ سر جھکا کر رہ گئی. تبھی ضیاء کے فون نے اسے کچھ اور ڈسٹرب کر دیا تھا. جمعے کو اس کے والدین باقاعدہ پرپوزل لے کر آ رہے تھے. وہ دستک دے کر اندر آئی تھی. وہ ٹیبل کی دوسری طرف عین ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی. فائل سے سر اٹھا کر منصور نے اسے دیکھا اور کچھ لمحے دیکھتے ہی رہے. دونوں ہاتھ ٹیبل کے کنارے پر رکھے اور ان پر اپنی نگاہیں جمائے. کتنے عرصے کے بعد وہ ان کے سامنے آئی تھی. ان کے لبوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ لرزنے لگی تھی. نازی کے کتنے ہی خوبصورت لمحے ان کی آنکھوں میں آ ٹھہرے. وہ ہمیشہ اسی طرح ان کے سامنے آتی تھی. وہ مسکرا کر پوچھتے، اینی پرابلم؟ وہ گھوم کر ٹیبل کی طرف آ کر ان کا ہاتھ تھام لیتی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھتی. منصور بھیا وہ، اور پھر اس نے آنا ہی چھوڑ دیا. منصور کو آج بھی اپنے لہجے کی بدصورتی کا احساس تھا. وہ کتنی ہرٹ ہوئی تھی. اس کی پھیلی آنکھیں، کپ کپاتے لب، زرد پڑتی رنگت اور اپنا بدصورت لہجہ. وہ کچھ بھی تو نہ بھولے تھے. کتنا جی چاہا تھا اس کے پیچھے جائیں، اسے ننھی بچی کی طرح باہوں میں بھر کر پیشانی پر بوسہ دیں، اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہیں، پگلی بھلا یہ سب میں تم سے کہہ سکتا ہوں. لیکن وہ یوں ہی ساکت بیٹھے اسے دیکھتے رہے تھے. اس کی سسکیاں، اس کی خاموشی، اس کی اداسی انہیں رات رات بھر جگاتی تھی. پھر وہ کبھی ان کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر نہیں آئی. منصور نے دیکھا وہ ڈری سہمی لڑکی جو ان کی انگلی تھام کر چلتی تھی، اب خود رستہ ڈھونڈنے لگی تھی. نہ جانے وہ کتنی بار بھٹکی ہوگی، نہ جانے کہاں کہاں ٹھوکر کھائی ہوگی. وہ بظاہر بے حسی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ اب اس نے اپنا رستہ خود چننا سیکھ لیا ہے تو اندر کہیں عجیب سی خوشی پھوٹی. یہی تو وہ چاہتے تھے، ایک پر اعتماد نادیہ، باکردار، پڑھی لکھی اور اعتماد کی دولت سے مالا مال آج کے دور کی لڑکی. منصور بھیا، اس کی آواز مدھم مگر مضبوط تھی. وہ چونک گئے، پھر بھرپور انداز میں مسکرائے. منزل کتنی قریب تھی، بلکہ ان کی نگاہوں کے سامنے. کہو نادیہ، اینی پرابلم؟ آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی. نادیہ نے آہستگی سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا. کرو، لیکن بات تو بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے. وہ سائڈ پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی. کہو کیا مسئلہ ہے؟ اب میں اپنے مسئلے خود حل کر لیتی ہوں منصور بھائی. منصور آہستگی سے ہنسے. میں جانتا ہوں،
پھر آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں آج بھی آپ کے پاس؟ اس لیے کہ تم آج بھی میرے لیے وہی مینا ہو جس کا چہرہ دیکھ کر میں جان جاتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تم ساری دنیا سے چھپ سکتی ہو مگر مجھ سے نہیں۔ منصور کے لہجے میں اپنی محبتوں کا مان تھا، ہلکا سا فخر۔ نادیہ کا چہرہ ایک پل کو تاریک سا ہو گیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھے گئی۔ منصور نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اب کہہ بھی دو، کس بات نے پریشان کر رکھا ہے تمہیں؟ وہ فیصلہ جو وہ کئی دنوں سے نہیں کر پائی تھی، بس ایک پل میں ہو گیا۔ اس شخص سے کبھی برابری کی سطح پر بات نہیں کر سکتی، کبھی سر اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہیں سکتی، تو ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ اس نے ایک طویل سانس کھینچ کر منصور کو دیکھا۔ منصور بھائی، میں ایک بہت ہی عام سی لڑکی تھی، بہت معمولی، بے وقوف اور احمق سی، شاید جاہل بھی رہ جاتی اگر آپ مجھے سہارا نہ دیتے۔ اس نے آہستگی سے منصور کا ہاتھ تھاما۔ آپ نے مجھے بتایا کہ جو زندگی میں جی رہی ہوں وہ زندگی نہیں ہے۔ آپ نے میری انگلی تھامی اور میں آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے چل دی۔ مجھے لگا مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ کے پیچھے چلنا ہے، آنکھیں بند کر کے آپ کے نقش قدم پر۔ آپ مجھے دائیں لے جائیں یا بائیں، کسی کھائی میں دھکا دیں یا سنبھال لیں، بس آپ پر اعتبار تھا، اندھا اعتبار۔ کوئی خوف تھا نہ ڈر۔ آپ میری ڈھال جو تھے وہ ذرا دیر کو رکی، پھر آپ نے وہ انگلی ہی کھینچ لی۔ کتنا روئی تھی، کتنا تڑپی تھی۔ میں بار بار پلٹ کر دیکھتی تھی، یوں لگتا تھا نہ سر پر آسمان ہے نہ پاؤں تلے زمین۔ کسی میلے میں کھوئی بچی کی طرح آپ کو پکارتی تھی مگر آپ نے سنا ہی نہیں۔ لیکن آج سوچتی ہوں، اس مقام پر آ کر آپ کا احسان مانتی ہوں۔ بہت اچھا کیا تھا آپ نے، ورنہ میں کیسے جان پاتی کہ میں کون ہوں، کیا کر سکتی ہوں، کیا نہیں، مجھ میں کوئی صلاحیت بھی ہے یا نہیں۔ پہلے دادی پھر آپ، میں تو کہیں بھی نہیں تھی۔ احسان ہے آپ کا۔ نادیہ تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ دلچسپی سے سنتے سنتے منصور نے اسے ٹوک دیا۔ آپ جانتے ہیں میں کون تھی، کیا تھی اور اب کیا ہوں؟ آپ کے لیے میں وہی مینا ہوں، آپ کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی۔ کبھی سر اٹھا کر آپ کو دیکھ بھی نہ پاؤں گی، کبھی آپ سے جھگڑ نہیں سکوں گی، آپ کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکوں گی۔ آپ جانتے ہیں میری ساری خامیاں، میری ساری کمزوریاں، آپ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں۔ مگر وہ ایک پل کو رک کر ذرا سا مسکرائی۔ وہ میرے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ کون؟ منصور بری طرح چونکے۔ ضیاء توقیر۔ اس کے لبوں سے یہ نام نغمے کی طرح پھوٹا۔ وہ کہتا ہے اسے میرے جیسی لڑکی کی ضرورت ہے، پر اعتماد، پڑھی لکھی، آج کے دور کی لڑکی، جو زندگی کی کسی بھی مشکل میں اس کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو سکے۔ منصور بھائی، وہ مجھ سے میری رائے پوچھتا ہے، مشورہ کرتا ہے، اسے میری صلاحیتوں پر اعتبار ہے۔ منصور اپنی جگہ ششدر سے رہ گئے۔ آپ کو نہیں لگتا ایسے شخص کے ساتھ زندگی زیادہ خوبصورت اور آسان گزرے گی؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، وہ سمجھ نہ سکے، بس مہر بلب اسے دیکھتے رہے۔ اسی لیے، صرف اسی لیے منصور بھیا، میں نے ضیاء توقیر سے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ بھی تو نہ ہوا مگر منصور کا پورا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، محبت تو شاید، اس کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا، مگر یہ میرا فیصلہ ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا اور اہم فیصلہ۔ میں نہیں جانتی غلط ہے یا صحیح، مگر یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وہ ایک دم خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگی، وہ بھی اسے دیکھتے رہے۔ دونوں کے درمیان حائل خاموشی کا لمحہ طویل ترین ہونے لگا تو وہ آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کھڑی ہو گئی۔ منصور کے انداز نشست میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ منصور بھیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ہلکی سی سرگوشی ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ منصور نے اسے جاتے ہوئے محسوس کیا۔ کمرے میں ہر آہٹ دم توڑ گئی۔ اندھیرے کا احساس ایک دم بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے آہستگی سے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ وہ چاہتے بھی تو نینا کے فیصلے کو غلط قرار نہیں دے سکتے تھے۔ جی، تو اس کے ساتھ یہ ناول یہیں پر ختم ہوتا ہے، جس سے لکھا تھا راحت جبی نے، اور اس سے تو ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ راحت جبی بہت خوبصورت لکھتی ہیں۔ مجھے تو ویسے بھی یہ بہت پسند ہیں، اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان کے ناول اگر آپ نے پڑھے ہوں یا سنے ہوں تو جتنی خوبصورتی سے یہ موسموں کا منظر کھینچتی ہیں نا اپنے ناولوں میں،
میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ایسے کوئی رائٹرز، بالکل ایسے لگتا ہے کہ جس آسمان کے بارے میں، جس آندھی کے بارے میں بتا رہی ہیں وہ بالکل آپ کے سامنے ہے. مطلب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں اس موسم کو، اس دوپہر کو، آندھی کے منظر کو، بہار کے منظر کو. ایک اور رائٹر ہیں بشریٰ سعید، وہ بھی اتنی ہی خوبصورت طریقے سے موسم کو اور جو ہے نا وہ منظر کو بیان کرتی ہیں کہ ایسے بالکل ایسے لگتا ہے کہ آپ اس میں چلے گئے ہیں. اچھا جی، تو اب آتے ہیں اس کے فیصلے کی طرف. تو فیصلہ تو اس کا بہترین تھا، کیونکہ انسان کو یہ آزادی ہونا نا کہ اس نے اپنی زندگی کے اہم فیصلے خود کرنے ہیں، اور پھر جو ان کا رزلٹ نکلے گا ان کو فیس بھی کرنا ہے. یہ سب کچھ انسان کو بہت اعتماد دیتا ہے، اس پہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ ان سے سیکھتے ہیں. اور جیسے اس لڑکی کا کیریکٹر تھا کہ اس کو دادی نے بالکل ہی اپنے پروں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، مطلب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر جس طرح سے وہ پورا اس کا سفر تھا کہ وہ پڑھتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کانفیڈنس اس میں آتا ہے، وہ باہر نکلتی ہے سارا. اور جس طرح سے اس کی لائف میں منصور کا رول تھا، اس کی بہن کا بھی بڑا اچھا رول تھا. مطلب اس کو بہت باریکی سے اس نے نوٹ کیا کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں، پہلے دادی تھیں اور اب منصور ہے جو اس کے سارے فیصلے کر رہا ہے. اور وہ اس کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کہتی تھی کہ تم خود سے فیصلہ کرو، خود سے سوچو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. تو یہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کو دو ایسے لوگ مل گئے. تو بہت اچھی سٹوری تھی. اور اگر آپ کو راحہ جبیں کے اور بھی ناول سننے ہیں تو میں نے ایک نیو ناول سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے زرد موسم، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس میں ایسے ہی موسموں کی منظر کشی کی گئی ہے، اور جو کردار ہیں اور جو ان کی نفسیات ہے اور جو کہانی ہے بہت خوبصورت. آپ کو بہت مزہ آئے گا سن کر، تو آپ ضرور سنیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.